वो पूछना चाहती थी कि दरमियान के 2 दिनों में जब अदालतों में भी तातील होगी, वो निकाह हो सकता है जिसका वादा अहमद साहब ने किया था। एक फितरी झिझक के साथ अब इसे खुद से शर्म आती थी कि शब उरूसी के बाद निकाह पर इसरार किस दर्जा मज़ाक़ खेज़ी की बात है और कितनी बेमायनी। अगर वो पलट के कहते कि यार क्या जल्दी है, अब 2 बोल कभी भी पढ़वा लेंगे किसी से भी। अभी ज़िद और इसरार का वक्त भी नहीं आया था। बस अपनी तमाम खुददारी और क़ुव्वत इरादी के कत्ल के जुर्म में अपनी शराकत का रुस्वाकुन एहसास ऐसा था कि वो खुद से भी नज़र नहीं मिला सकती थी। रात को उसने फिर मोबाइल फ़ोन की ट्यून सुनी और इसने सोचा कि वो नज़रअंदाज कर दे। कौन होगा इस वक्त हामिद के सिवा, और क्या कहेगा वो? इसके सिवा कि दरवाज़ा खोल दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। और वो किसी मुस्मराइज़ किए हुए ग़ुलाम की तरह तामील करेगी। लेकिन एक ख़्याल ये भी था कि फ़ोन कहीं अस्पताल से इसकी माँ ने ना किया हो। इसने रोशन स्क्रीन पर जो नंबर देखा वो बिल्कुल अजनबी था, शायद रॉन्ग नंबर था। फिर भी इसने पूछ लिया, हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम संजीदा आवाज़ में सवाल किया गया, कौन बोल रहा है? शुमाइला? जी, आप कौन हैं? जमालदीन, जानती हो ना मुझे? इसके दिमाग को झटका सा लगा। ताया जी, अस्सलाम वालेकुम। वो मोहतात होकर बोली, हाँ, मुझे कमाल की बीमारी का पता चला बहुत देर से। आपको किसने बताया? तुमने नहीं बताया, वो खफगी से बोला। खुद कमाले ने फ़ोन किया मुझे आज कुछ देर पहले। वो रो रहा था, कहने लगा, भाई जी, कहा सुना माफ़ कर दें, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। शिकायत भी कर रहा था कि आप भूल गए मुझे। मैंने कहा कि भूल गए थे, मर तो नहीं गए थे। तूने खबर ली कभी? मेरी बात मानी कभी? कितना कहा था कि सऊदी अरब आजा, आज मेरे साथ होता। खैर, फिर मैंने इससे सब पूछा। वो बोला कि मुझे सिर्फ ये पता है कि जिगर का मसला है और ऑपरेशन के लिए शीमा इंडिया ले जाएगी, और कुछ नहीं मालूम। सब छुपाते हैं मुझसे, डॉक्टर भी और शीमा भी। मैंने पूछा कि तेरी बीवी को तो पता होगा? तो वो बोला कि जब मुझे कोई कुछ नहीं बताता तो वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है। फिर मैंने इससे तुम्हारा नंबर लिया। वो कह रहा था कि बीए कर लिया है तुमने। बस हो जाएगा इसी महीने, रिज़ल्ट आने वाला है। अच्छा, मुझे बताओ, ये क्या मसला है जो पाकिस्तान के डॉक्टर और बड़े बड़े अस्पतालों के बस का नहीं? लीवर ट्रांसप्लांट होगा ताया जी, या नहीं हो सकता? मगर इसके लिए इंडिया क्यों? वो सस्ता है ताया जी, 10 लाख में सब हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं थे हमारे पास, वरना बरतानिया और अमेरिका जाते। अब मैं क्या कहूँ तुझे? सामने होता तो थप्पड़ लगाता। मैं तो कमाले से भी कुछ नहीं कह सका, लेकिन अब मेरी बात सुन, जो मैं कहूँगा तू वही करेगी, वरना अमेरिका कोई आसमान पर नहीं है, मैं पहुँच जाऊँगा खुद। तू सुन रही है ना? जी ताया जी। इंडिया को छोड़ लंदन आ जा, पासपोर्ट हैं सबके। जी, ख्याल था कि पीर को इस्लामाबाद जाके इंडियन एम्बेसी में वीज़े के लिए जमा करा दूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अस्पताल वालों से बात की थी। मैंने क्या, एहसन ने की थी। कौन एहसन? शीमा के मुंह से निकल गया, मगर इसके साथ ही याद आ गया कि वो ताया जी का बड़ा बेटा था। एहसन? एहसन नहीं याद तुझे? अरे वो तेरा कज़न है, मेरा बड़ा बेटा। वो लंदन में है। एहसन लंदन में है? आपके साथ नहीं है? मेरे साथ मोहसिन है, छोटा वाला। इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है। एहसन डॉक्टर है, लंदन से FRCS करके अब वहीं के एक अस्पताल में है 2 साल से। एहसन ने अस्पताल के डॉक्टर से सब पूछा, केस हिस्ट्री देखी कंप्यूटर पर और मुझे बताया। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? देखना चाहता था कि तू कितना झूठ बोल सकती है। अब जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन। कमाले का इलाज लंदन में होगा, तो इंडियन एम्बेसी नहीं, ब्रिटिश एम्बेसी जाके वीज़े के लिए पासपोर्ट जमा करा। बल्कि कराची में तो इनका कॉन्सल्ट है। जी ताया जी है, मगर मगर कुछ नहीं, मैं सबके ओपन टिकट भेज रहा हूँ, बाकी सब एहसान कर लेगा। ये इसका शोबा नहीं, मगर वो बहुत अच्छे अस्पताल में है। उसने कहा है कि इंडिया से बेहतर इलाज हो जाएगा। अब्बा जी ठीक हो जाएंगे ना? देख पुत्र, डॉक्टर कोशिश करते हैं, ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है।
اسے دعا کرنی چاہیے اور شفا کی امید کے ساتھ کوشش پوری کرنی چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یا میں خود آؤں؟ میں ابا جی سے بات کر لوں؟ کیا بات کر لوں؟ مردہ بدست زندہ، سب کچھ تو کر رہی ہے تو اپنی مرضی سے۔ وہ تو انڈیا بھی نہیں جانا چاہتا، وہ بالکل انکار نہیں کرے گا، کرے تو مجھے بتانا۔ کمالے نے کہا کہ تو نے گھر بیچا ہے علاج کے لیے؟ ابھی بیچا تو نہیں ہے تایا، مگر بیچنا تو پڑے گا، علاج کے لیے پیسہ تو چاہیے، انڈیا میں ہو یا لندن میں۔ جب ایک بار سمجھا دیا کہ سب ہو جائے گا تو اخراجات کی ذمہ داری سب میری، اور اس معاملے میں تیرا بولنے کا حق نہیں بنتا۔ میں جو کروں گا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کروں گا، تیری اجازت سے نہیں کروں گا، اپنی مرضی سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب تک دوری تھی مگر کیا اس سے رشتہ ختم ہوتا ہے؟ میں بڑا ہوں تیرے باپ سے، تجھے بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، بلا چوں چرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ 2 گھنٹے بات کرتا رہا۔ درمیان میں اس کا فون کارڈ کئی بار ختم ہوا، لائن کٹ جاتی تھی اور تھوڑی دیر بعد پھر کال آ جاتی تھی۔ جمال الدین نے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ کمال الدین کے مرض کی ساری تفصیل پوچھتا رہا۔ اس کے کہنے کے مطابق اسپتال میں بھرجائی سے یہ سب باتیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس نے شیما کے بھائیوں کا پوچھا۔ شیما نے ان کی فیملی کا حال دریافت کیا۔ تایا نے بہت سی دعائیں دے کر فون بند کیا تو وال کلاک میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ ٹیکساس میں پچھلے دن کی شام کے 4 بجے تھے، لندن میں رات کے 9۔ سب زمین کی گردش ہے جو وقت بن جاتی ہے۔ اچانک وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، جیسے اس کے سر پر ایک پہاڑ جتنی چٹان تھی، وہ اٹھا کے کسی نے اس کی جگہ گلاب کا پھول رکھ دیا ہو۔ ایک سوال وال کلاک کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، کیا سچ مچ یہ سب ہو گیا؟ جو میں نے سنا سچ تھا، حقیقت تھی، خواب نہیں تھا؟ دونوں بھائیوں کے درمیان آخری ملاقات 10 سال پہلے ہوئی تھی، جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو فیملی کے ساتھ حج کے لیے بلایا تھا۔ ان کے درمیان رابطہ جمال الدین کے امریکہ جانے کے بعد تک رہا تھا۔ اب 6-7 سال سے کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی، لیکن یہ بہت زیادہ پرانی بات نہ تھی۔ شیما آج بھی اپنی تایا کی بیوی اور دونوں بچوں کے چہرے تصور میں دیکھ سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ ان سے سامنا ہوگا تو کسی کو بھی شناخت میں دشواری نہیں ہوگی۔ جو فرق کمال الدین اور جمال الدین میں تھا، وہی شیما کے دونوں تائزاد بھائیوں میں تھا۔ بڑا زیادہ شرارتی، لڑاکا اور ضدی تھا۔ اس کے مقابلے میں محسن للو تھا، اور اب وہی احسن اب سرجن ہو گیا ہے، FRCS کر کے اسپیشلسٹ بن گیا ہے اور لندن میں ہے۔ اس نے نہ جانے کس سے یہ سنا تھا کہ ان کی بڑا ہونے کے بعد شادی کر دی جائے گی، تو شیما نے بہت شور کیا تھا کہ میں اس کلو سے شادی نہیں کر سکتی، وہ سب کو مارتا ہے، مجھے بھی مارے گا، اور یہ ارادہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ اسے تو شاہ رخ خان پسند ہے۔ بات ہنسی مذاق میں ٹل گئی۔ بلا شبہ احسن کا رنگ گہرا سانولا اپنے باپ جیسا تھا، اور نازک بدن محسن اپنی ماں پر گیا تھا۔ ناشتہ بنا کے اس نے ٹی وی کھولا تو اسے BA کے نتائج کے اعلان کی خبر ملی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کے اخبار کی تلاش میں نکلی، اور جب تک اسے اپنا رول نمبر نظر نہیں آ گیا، اس کے حواس گم رہے۔ اس نے 3rd کلاس کی فہرست سے شروع کیا تھا۔ 2nd کلاس میں بھی رول نمبر نہ ملا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے اپنے فیل ہو جانے میں کوئی شک نہ رہا۔ 1st کلاس میں نام ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا، مگر کسی خاص کوشش کے بغیر اسے مختصر فہرست میں اپنا رول نمبر نظر آیا تو وہ جیسے بھگ سے راکٹ کی طرح اڑ گئی۔ بے یقینی دور کرنے کے لیے اس نے آنکھیں مل مل کے ایک ایک عدد کو کئی بار چیک کیا، اور جب بالآخر اسے یقین آ گیا کہ اس نے 1st کلاس لی ہے تو وہ اسپتال بھاگی۔ کمال الدین بیٹی کا سر سینے پہ رکھ کے روتا رہا۔ شیما کی خاموش طبع صابر و شاکر ماں بار بار لکھ شکر تیرا میرے ربا کی گردان کرتی رہی، اور دوپٹے کے کونے سے آنکھوں کے کونے صاف کرتی رہی، جہاں سے آنسو خود بخود خاموشی سے پھوٹ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی لے گئی تھی۔ کمال الدین نے تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دل کھول کے مٹھائی کھائی، اور ساتھ ہی اس کو دعائیں دیتا رہا۔ کچھ پرسکون ہو جانے کے بعد بالآخر شیما کے ہونٹوں پر سوال آ گیا، آپ کی تایا جی سے بات ہوئی تھی؟ کمال نے اعتراف میں سر ہلایا، بڑا بھائی ہے وہ میرا،
کل رات انہوں نے مجھے فون کیا تھا، شیما نے کہا اور پھر ان سے ہونے والی ساری گفتگو سنا دی۔ وہ میری ایک سنے پر راضی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ احسان بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ کمال الدین اپنے خیالات میں نہ جانے کہاں تھا اور کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون برسوں بعد جوش مار رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ابھی اڑ کے بھائی کے پاس پہنچ جائے۔ اب ہم انڈیا نہیں لندن جائیں گے۔ مجھے اسلام آباد جا کے ویزا لینے کی ضرورت نہیں، یہاں برٹش قونصلیٹ میں ہی کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر احسان کو سب معلوم ہے، پوری کیس ہسٹری کا پتہ ہے، وہ یہاں کے ڈاکٹروں سے بات بھی کر چکے ہیں۔ تو نے تایا جی سے احسان کا فون نمبر نہیں لیا؟ وہ تو مل ہی جائے گا، یہاں کے ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہوگا۔ شیما کا دل امید سے روشن ہو رہا تھا۔ تو نے دیکھا ہیرو شیما، نبھانے والے خون کے رشتوں کی آبرو کیسے نبھاتے ہیں؟ بات تو ساری دل کی ہوتی ہے۔ بڑے بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی جگہ اور نہ ہو تو سکی اولاد نہ پہچانے، ان سے غیر اچھے۔ پتہ نہیں ایک جیسے نظر آنے والے انسانوں کے دلوں میں اتنا فرق کیسے آ جاتا ہے۔ گوروں کے دیش میں جا کے بسنے سے تیرے تایا کا خون تو سفید نہیں ہوا۔ وہ بھائی کے لیے سخت جذباتی ہو رہا تھا اور شیما کا ذہن حامد کی طرف چلا گیا تھا۔ واقعی ساری بات تو دل کی ہوتی ہے۔ کیسی بے حسی کے ساتھ وہ اپنے اصول پرست باپ کو بے وقوف ثابت کر رہا تھا اور اپنی عزت دار ماں کی جد و جہد کو اس کی کم عقلی ثابت کر رہا تھا۔ وہ اس باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کرے گا جس کی نادانی نے وہ موقع گنوا دیا جب خوش نصیبی نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی؟ مگر وہ اصول کی بات کرتا رہا کہ جس کا آرڈر پہلے لیا تھا اس کا کام پہلے کرے گا، اور ملا کیا؟ اس سے ذلت کی پرتشدد موت کے سوا۔ اس نے وہ موقع گنوا دیا جب وہ DIG کی مدد سے فرنیچر سپلائی کے ٹھیکے لے سکتا تھا۔ اسے تو غرور ہونا چاہیے تھا اس ماں پر جو اپنی عزت کو، جو اس کے شوہر کی امانت تھی، کسی کے ہاتھوں بیچنے پر راضی نہ ہوئی۔ حامد کو افسوس تھا کہ اس نے اپنے حسن و شباب سے فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ آج وہ گارمنٹ فیکٹری کا مالک ہوتا۔ اسے حامد کی ذہنیت پر افسوس ہونے لگا۔ یہ احساس محرومی نہیں تھا، یہ ضمیر فروشی جیسی بے غیرتی تھی۔ اگر اس کی ماں نے خود کو بیچ دیا ہوتا تو اسے وہ عقل مندی کہتا؟ وہ ایک ہائی کلاس طوائف بن کے کوٹھی کا کیش سب حاصل کر لیتی تو بیٹا اسے ماں کی ذہانت سمجھتا۔ کسی عجیب سوچ تھی اس کی جس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ صرف معاشیات کی زبان سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے شیما کا بازو ہلایا۔ ابا نے پوچھا ہے کچھ؟ تو کہاں کس خیال میں گم ہے؟ اس کا باپ ہنسا۔ بھائی اتنی بڑی کامیابی کے بعد دماغ تو آسمان پر ہی پرواز کرے گا، مگر بیٹا میں نے پوچھا تھا کہ وہ نہیں آیا۔ اسے معلوم ہے کہ تو نے کیا تیر مارا ہے؟ اسے تو پہلے بتایا ہوگا تو نے۔ وہ ہنسا۔ شیما کا رنگ بدلا۔ نہیں ابا، میں اخبار دیکھ کے سیدھی یہاں آ گئی تھی۔ حامد کو نہیں معلوم ابھی، وہ 2 بجے تک فارغ ہوتا ہے نا۔ وہ احمد صاحب کے آفس میں پہنچ کے حامد کے لیے مخصوص کیبن میں بیٹھ گئی۔ اس کو حامد سے بہت کچھ کہنا تھا۔ رات بھر میں دنیا بدل گئی تھی۔ احمد صاحب کا دوسرا معاون جو کرمنل کیس دیکھتا تھا اور ساتھ والے دوسرے کیبن میں بیٹھتا تھا، حامد سے پہلے آ گیا۔ اس نے مسکرا کے سر کے اشارے سے شیما کو سلام کیا۔ آپ تو بہت خوش نظر آ رہی ہیں آج، اس نے اخلاقاً رک کے کہا۔ جی، وہ دراصل میرا رزلٹ آیا ہے، BA میں فرسٹ کلاس لی ہے میں نے۔ اچھا، بہت مبارک ہو۔ حامد آنے ہی والا ہوگا۔ یہ احمد صاحب کب آ رہے ہیں اسلام آباد سے؟ جاتے جاتے رک گیا۔ احمد صاحب تو یہی ہیں، آج ذرا دیر سے آئیں گے۔ شیما کو ایک شوق سا لگا۔ حامد نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ حامد صاحب سپریم کورٹ میں کسی کیس کی پیروی کرنے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں؟ وہ آ جائیں تو نکاح بھی ہو جائے گا۔ شیما کا دل ٹوٹنے لگا۔ کیا وہ نکاح کو ٹال رہا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ سوموار کو شیما ویزے کے لیے اسلام آباد جائے گی۔ درمیان میں 2 دن تھے، کورٹس بند تھیں۔ نکاح کے 2 بول پڑھوانے کے لیے یہ فرصت کافی تھی۔ وہ شیما کے ساتھ جاتا تو لازمی وہ کسی ہوٹل میں قیام کرتے۔ ویزے کا ملنا ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے، 2 دن میں مل جائے یا 2 ہفتے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کیے بنا چارہ نہ ہوتا، خود کو مسٹر اور مسز لکھوائے بنا
ہوٹل میں ان کی پوزیشن مشکوک ہوتی اور حامد کو تو جیسے اب فائدہ اٹھانے کا اوپن لائسنس مل گیا تھا۔ شیما کا چہرہ گرم ہونے لگا۔ انڈیا کی ویزے والی بات تو اب ختم ہوئی، اسے یہیں برٹش کونسل سے ویزا مل سکتا ہے، مگر کسی بڑی خرابی سے پہلے اسے حامد کو روک دینا چاہیے۔ پہلے بھی وہ ایسی بے دست و پا نہ تھی، مگر اب تو اسے حامد کی مدد کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ارے تم کب سے آئی بیٹھی ہو؟ حامد اچانک نمودار ہوا اور اس کے مقابل اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ بہت دیر سے۔ میں کچھ بتانے آئی تھی، میں نے BA کر لیا ہے اور میری فرسٹ کلاس آئی ہے۔ حامد نے اسے غور سے دیکھا۔ اچھا بھائی مبارک، ایک اچھی خبر میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے۔ ایک شریف آدمی تمہاری پریشانی سن کے 12 لاکھ دے رہا ہے نقد، وہ 4 بجے آئے گا، چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہے آج کوئی ارجنٹ معاملہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ تو خیر اچھا ہوا، لیکن اب ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارے گھر۔ وہ وہیں ادائیگی کرے گا، کاغذات لے گا اور گواہوں کے دستخط لے گا، تمہارے علاوہ۔ وہ حامد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گواہ کہاں سے آئیں گے؟ کون ہوں گے؟ گھر پہنچ کے سب بتا دوں گا، لیکن مجھے تم کو کچھ اور بتانا ہے گھر پہنچنے سے پہلے۔ کل رات امریکہ سے میرے تایا نے فون کیا تھا، وہ بولی، اور اس نے گھر پہنچنے تک حامد کو سب بتا دیا۔ وہ سنجیدگی سے سنتا رہا۔ یعنی تم انڈیا نہیں لندن جاؤ گی؟ بس، وہ 3 ٹکٹ بھیج رہے ہیں اور لندن کے علاج کا سارا خرچ بھی اٹھائیں گے۔ ان کا بیٹا لندن ہی میں سرجن ہے۔ چلو، تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر یہ تایا جی کو اتنے عرصے بعد کیا دورہ پڑ گیا بھائی کی محبت کا؟ تم اسے دورہ کہتے ہو؟ یہ محبت ہے بھائی کی، خون کا اثر ہے۔ خون؟ مائی فٹ، تم دیکھ لینا اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی قرض ہوگی۔ فضول بات مت کرو، میرا خیال ہے کہ یہ 12 لاکھ بھی خرچ نہیں ہوں گے۔ مجھے اور امی کو اپنے رہنے کا کوئی انتظام تو کرنا ہی ہوگا، اور ضرورت کا پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے میں قرضہ اتار دوں اور مکان واپس لے لوں۔ وہ گلی کے آغاز میں سڑک پر گاڑی سے اتری تو اسے اپنے دروازے پر 2 افراد نظر آئے۔ لو، وہ تو ہم سے پہلے ہی پہنچ گئے، مدعی سست، گواہ چست۔ وہ دونوں پٹھان یا افغانی لگتے تھے، مگر بہت شرافت سے بات کر رہے تھے۔ مکان تو تمہارا 10 سے اوپر کا نہیں ہے، مگر اب ہم زبان دے دیا۔ خان صاحب، شیما نے کہا، اب مجھے اتنی رقم کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے 3 لاکھ روپے دے دیں اور 2 مہینے بعد 3.5 لے لیں؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ بی بی، تمہارا مرضی ہے، مکان تو ہم پورا لے گا، قرضہ ایک کمرے پر نہیں ہوگا۔ 12 لے لو شیما، مکان تو پورا ہی گروی رکھا جائے گا۔ حامد نے کہا، فائل لے آؤ، اپنے 2 پڑوسیوں کو بلا لو جو گواہ بن جائیں کہ مکان تمہارے والد کا ہے اور تم ان کی بیٹی ہو، تمہارے سوا کوئی وارث نہیں۔ رقم ابھی تم میرے اکاؤنٹ میں رکھوا سکتی ہو، تمہارا اپنا اکاؤنٹ تو ہے نہیں۔ شیما تذبذب کا شکار ہو گئی۔ آمد و رفت اور علاج کے اخراجات کا بندوبست ہو جانے کے بعد اس کے لیے پیسے کی ضرورت بہت کم ہو گئی تھی۔ اب اتفاقی اخراجات یا تو عام و قیام کا خرچہ رہ گیا تھا۔ احسن بھی تو لندن میں ہی تھا، وہاں گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو دل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی فیملی بھی ہوگی، بیوی بچے تو کسی شیما کو نہیں جانتے نا۔ وہ چاہے یا تایا جی کی ہدایت ہو، تب بھی احسن کے گھر میں قیام مشکل ہوگا۔ اسے 12 لاکھ ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن 1-2 لاکھ تو پاس ہونے ضروری تھے، اور وہ تایا جی سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ نے اتنا کیا ہے تو باقی بھی کر دیں۔ کیا سوچ رہی ہو شیما؟ حامد نے کہا۔ ہاں، ہمارا ٹائم ضائع مت کرو، قرض دینے والوں میں سے ایک نے کہا۔ شیما نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو یہاں آنے کی تکلیف ہوئی، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، مگر اب مجھے قرض کی ضرورت نہیں رہی۔ حامد نے ترشی سے کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے، شیما نے کہا۔ دونوں قرض دینے والے رقم ساتھ لائے تھے۔ وہ برا سا منہ بنا کے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ سودا منسوخ ہو گیا تھا، جس کا انہیں غصہ بھی تھا اور صدمہ بھی، لیکن شیما کو لگتا تھا کہ جس دستے غیب نے باقی انتظام کیا تھا، اسی نے آج شیما کو ایک غلط قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ میں نے بہت دوڑ دھوپ کے بعد اتنا اچھا سودا کرنے والوں کو تلاش کیا تھا، حامد نے خفگی سے کہا۔
اس کے لیے میں شکریہ ادا کر سکتی ہوں تمہارا، لیکن حالات بدل گئے ہیں۔ جس خدا نے اتنا کر دیا ہے وہ باقی بھی کر ہی دے گا۔ میرا خیال ہے کہ 1,00,000-2,00,000 ساتھ رکھ لینا کافی ہوگا۔ مانگ لو تایا جی سے، وہ طنز سے بولا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم سے مانگ لوں، اب یہ مت پوچھنا کہ کس رشتے سے۔ وہ نظر چرا کے بولا، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں، یہ گاڑی لے لی۔ میرے لیے گاڑی نہیں بیچ سکتے تم؟ پھر لے لینا۔ حامد نے اسے عجیب سی نظر سے دیکھا۔ چیز بار بار نہیں بنتی خاتون، کیسے پیسہ جوڑ کے یہ گاڑی لی ہے میں نے۔ اگر تم 3,00,000 کی گاڑی کے لیے ایسا سوچتے ہو تو میں 12,00,000 کے گھر کے لیے کیوں نہ سوچوں حامد؟ حامد صاحب تم پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، بیٹوں جیسا سمجھتے ہیں، کیا وہ تمہیں تھوڑی سی رقم ادھار نہیں دے سکتے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ان سے ادھار نہیں مانگ سکتا، وہ برہمی سے بولا۔ اچھا، وہ تمہارے لیے میرا رشتہ مانگنے آ سکتے ہیں، تمہیں 1,00,000-2,00,000 ادھار بھی نہیں دے سکتے؟ چلو تم مت کرو ان سے بات، میں خود ان سے کہوں گی، آج ہی بات کرتی ہوں ان سے۔ اب تک تو وہ آفس پہنچ گئے ہوں گے۔ مجھے ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ 1-2 دن میں نکاح کا بندوبست کر رہے تھے، اس بات کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ اسلام آباد نہیں گئے تھے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ حامد کسی زخم خوردہ ناک کی طرح پل کھا کے اٹھا اور غصے میں دروازے کو دھڑ سے مار کے باہر نکل گیا۔ شیما کہا مار کے ہنسی، اسے اندازہ تھا کہ حامد کا رد عمل یہی ہوگا۔ ایک جھوٹ نے جیسے اچانک اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے سارے پردے اٹھا دیے تھے۔ حامد نے احمد صاحب کے عدالتی پیشی کے سلسلے میں اسلام آباد جانے کا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جواب صرف ایک تھا اور بہت واضح تھا۔ اب وہ شیما سے نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا اور اس تعلق کو ایسے ہی چلانا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں احمد صاحب سے اس نے کیا جھوٹ بولا ہوگا کہ شیما سے نکاح تو اب نہیں ہو سکتا۔ اس نے الزام خود شیما پر رکھ دیا ہوگا کہ وہ کوئی شریف لڑکی نہیں ہے، یہ مجھے اب پتہ چلا ہے۔ جو شخص اپنی ماں کے بارے میں ایسے خیالات رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی آبرو کو اتنا عزیز رکھنے کی حماقت نہ کرتی، تو وہ ایک گارمنٹ فیکٹری کی مالک بن سکتی تھی۔ اس کے لیے کسی کارپینٹر کی کچی آبادی میں رہنے والی غریب لڑکی کی آبرو کیا ہے؟ شاید تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ سستے چھوٹے نہیں حامد، اپنے جرم کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ اس وقت اسے پھر کسی کے فون کا انتظار تھا۔ اس نے تایا جی کو بتا دیا تھا کہ وہ برٹش ہائی کمیشن کے آفس میں ویزے کی درخواست کے ساتھ اپنا پاسپورٹ جمع کرا آئی ہے۔ انہوں نے 3 گھنٹے پہلے کال کیا تھا۔ ٹکٹ تو نہیں ملے؟ تایا جی نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں ملے، مل جائیں گے۔ او بے وقوف لڑکی، کوئی ٹکٹ لے کر تیرے گھر نہیں آئے گا، ٹریولنگ ایجنٹ سے لینے تجھے خود جانا ہوگا۔ کس ٹریولنگ ایجنٹ سے تایا جی؟ میں نے نام نہیں بتایا تھا تجھے؟ ارے میری بھی مت ماری گئی ہے بڑھاپے میں، غلطی اپنی اور ڈانٹ رہا ہوں تجھے۔ اچھا نام لکھ لے، اور سن، احسن آج کمالے کی ساری ہسٹری برٹش ہائی کمیشن کو بھیج چکا ہوگا، ویزے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ کمالہ کیسا ہے؟ ویسے ہی تایا جی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو پوچھ، اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ تایا جی، لندن میں ٹھہرنے کا کیا انتظام ہوگا؟ میرا اور ماں کا کسی سستے سے ہوٹل میں قریبی۔ تایا بگڑ گیا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ BA میں فرسٹ کلاس لی ہے تو نے، غلطی ہو گئی یونیورسٹی والوں سے۔ ایسی بے وقوفی کی بات کرنے والی لڑکی کو تو پاس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اوئے احمق، تم احسن کے پاس رہو گی اور کہاں؟ مگر تایا جی، اس کی بیوی اور بچے؟ کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ سوردا پتر، باپ کو نہیں بتایا اور تجھے بتا دیا۔ بچے بھی ہو گئے خیر سے، اور دادا جی کو پتہ ہی نہیں، میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی۔ انہوں نے مصنوعی غصے میں مسخرے پن کا اظہار کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تایا جی کتنی شفقت و محبت سے خفا ہوتے تھے، اس کے لیے امیدوں کے نئے افق روشن ہو گئے تھے۔ حالات نے یوں پلٹا کھایا تھا کہ تدبیر پر تقدیر کی دائمی بالادستی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ یک لخت سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ از خود ہو گیا تھا۔ علاج کے لیے انڈیا کے بجائے اب وہ مخالف سمت میں لندن جا رہے تھے۔ علاج کے لیے گھر بیچ کے
10 लाख حاصل کرنے کی ضرورت اچانک ختم ہو گئی تھی۔ دستے غیب کی طرح تایا جی نے سارا انتظام کر دیا تھا۔ برسوں کے ٹوٹے رشتے پھر یوں ملے تھے جیسے کبھی ٹوٹے ہی نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ رشتے کی پہچان مصائب و آلام میں ہی ہوتی ہے۔ خوش وقتی میں تو سبھی اپنائیت کے دعوے دار نظر آتے ہیں۔ حالات کی آزمائش میں حامد کا اصل خود کا چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ اب اس پر 2 نمبر مال کی طرح لگی ہوئی محبت کی مہر صداقت اتر گئی تھی۔ شیما جتنا حامد کے بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی اس کی شخصیت کا اصل روپ سامنے آتا جاتا تھا۔ صدیوں پرانی بات میں کسی بنیادی حقیقت سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دی گئی تھی۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اگر حامد کباب اصول پرست نہ ہوتا تو حامد کی نظر میں عقل مند کہلاتا۔ ماں جس نے زمانے سے لڑ کے اپنی عزت کے دامن پر تھپا نہیں آنے دیا تھا اور حامد کو پڑھا لکھا کے وکیل بنا دیا تھا، اس کے نزدیک اخلاقیات کے چکروں میں نہ پڑتی تو آج وہ گارمنٹس فیکٹری کا وارث و مالک ہوتا۔ اقدار کے پیمانے جیسے بالکل الٹ گئے تھے۔ قابل ستائش صرف وہی تھا جو دولت مند تھا۔ دولت حاصل کرنے کے ذرائع غیر اہم تھے اور حامد کی فطرت کے اسی نظر نہ آنے والے پہلو نے بالآخر شیما کی نظر میں اس کی دل فریب شخصیت کے سارے کچے رنگ حالات کی پہلی بارش میں دھل گئے تھے اور ان سے مسٹر بلیک اینڈ وائٹ کا اصل روپ عیاں ہو گیا تھا۔ اب جب کہ وہ حقائق کی صحیح تصویر دکھانے والی اینک سے جائزہ لینے پر قادر تھی تو وہ بہت کچھ دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ جیسے اندھیرے میں سائے کچھ اور مفہوم رکھتے ہیں مگر روشنی میں اپنی حیات ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ شاید مکان بیچ کے 12 لاکھ وصول کرنے میں اس کا بھی کوئی پوشیدہ مفاد ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مکان کی اصل قیمت 12 سے زیادہ ہو، خود اس نے تو کسی سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس نے سودا کیا ہو کہ ایک پارٹی مجبوری میں گھر بیچ رہی ہے، میں سستا دلا سکتا ہوں مگر میرا حصہ کیا ہوگا؟ فرض کرو مکان تھا 15 کا، وہ 12 میں فروخت کرا دیتا تو 3 لاکھ کے منافع میں برابر کا حصے دار بھی بن سکتا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ ایک بار ہاتھ سے نکل جانے والا مکان انہیں واپس نہیں ملے گا۔ اگر حامد کا کردار اور ایمان ایسا ہی ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ مکان کی ساری رقم خود بود کر جاتا۔ وہ شیما کا ہی نہیں پوری فیملی کا مکمل اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ رقم کی منتقلی، حفاظت، تحویل، سب شیما کے لیے مشکل مرحلے تھے۔ حامد ہی سب کرتا۔ یہ سب بدگمانی کے کرشمے تھے کہ شیما وہ بھی دیکھ رہی تھی جو ہوا نہیں تھا۔ خوف، وسوسے، اندیشے آج سامنے آ رہے تھے اور وہ اکیلی تھی تو ڈر رہی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مہذب شہری معاشرے میں بھی اکیلی عورت کو تحفظ کی کوئی ضمانت حاصل نہیں۔ وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا، اس کا حفاظتی حصار نہ ہو تو بھیڑ جیسی معصومیت رکھنے والے بھی بھوکے بھیڑیے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ فون کی گھنٹی پر وہ چوکی اور اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی دیر سے آنکھیں کھولے صرف سوچ رہی ہے۔ اس نے اندھیرے میں روشن اسکرین پر نمبر دیکھا تو اجنبی تھا مگر اب اسے مختلف ممالک کے کوڈ معلوم ہو گئے تھے۔ ہیلو، اس نے محتاط مگر پر اعتماد انداز میں پوچھا۔ کون بولتا ہے؟ کسی نے بدتمیزی سے اکھڑ لہجے میں سوال کیا۔ آپ نے کس کو فون کیا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ مجھے سوگی چویا سے بات کرنی ہے، ہیروشیما سے، وہ ہنسا۔ احسن، بدتمیز، ابھی تک بڑے نہیں ہوئے تم، موٹے کدو۔ ارے چھوڑو، کیا کرنا ہے بڑے ہو کے؟ اسکائپ نہیں ہے؟ میں آن کرتی ہوں، 1 منٹ۔ چند سیکنڈ بعد احسن کا صحت مند مسکراتا ہوا چہرہ اسکرین پر آ گیا۔ شاید غلط نمبر مل گیا تھا مجھ سے اور جھوٹ بولا ہے تم نے، تم وہ نہیں ہو سوکی چوہیا۔ ارے جب نمبر میرا ہے تمہیں تایا جی نے دیا ہوگا، مگر وہ تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ ذرا بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اچھا وہ قسم کھاؤ جو ہم کھاتے تھے۔ وہ ہنس پڑی۔ قسم نیلی چھتری والے کی، اب تو یقین آیا۔ لیکن بائی گاڈ ہیروشیما، واٹ اے چینج!
شیما مسکرائی۔ مگر تم موٹے کدو ہی ہو ڈاکٹر ہونے کے باوجود۔ یار کیا کروں، جاگنگ مشین بھی لی تھی، استعمال بھی کی کچھ دن، فرصت نہیں ملتی۔ تو ملازم رکھ لو نا اس کے لیے۔ مجھے تایا نے بتایا تھا کہ تم سرجن بن گئے ہو، بہت بڑے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ تم آؤ گی تو دیکھ لینا۔ اچھا میری بات غور سے سنو، کل ٹکٹ لو، مجھے امید ہے کہ 3-4 دن میں ویزا لگ جائے گا، اب دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابا جی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، ہم دوا کے ساتھ دعا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے، وہ کوشش کرتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ڈاکٹرز کے ایک پینل نے کیس ہسٹری دیکھی ہے، وہ پر امید ہیں۔ میں تم سے روز رابطے میں رہوں گا، مجھے وہاں کی پروگریس بتاتی رہو۔ ایئرپورٹ میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ چاچا جی کو ہم سیدھے اسپتال لے جائیں گے، ان کو داخل کرانے کے بعد باقی کام۔ میرا چھوٹا سا گھر ہے، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ، 1 بیڈ روم والا، تم اپنی امی کے ساتھ بیڈ روم میں رہنا، میں لاؤنج میں رہوں گا۔ احسن، تمہیں تکلیف ہوگی، اگر ہمارے رہنے کا کوئی اور بندوبست ہو سکتا ہے۔ خیریت کی بات مت کرو شیما۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کسی دشواری کے بغیر اسے ٹریول ایجنٹ سے 3 ٹکٹ مل گئے اور ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کے شائع کردہ کچھ پمفلٹ بھی، جن میں لندن آنے والوں کے لیے مفید اور دلچسپ معلومات تھیں۔ اس نے کونسلٹ میں ویزے کی درخواست کے ساتھ پاسپورٹ جمع کرائے، اور اب 7 سمندر پار بیٹھے بھائیوں، اس کے اور تایا جی کے علاوہ احسن کے ساتھ رابطہ معمول کی بات ہو گئی۔ شیما کو اچانک گمشدہ رشتوں کا خزانہ ہاتھ آ گیا تھا، اسے بھی اور کمال دین کو بھی۔ بڑے بھائی کی محبت اور مدد نے اس کا آدھا مرض تو ویسے ہی دور کر دیا تھا۔ احسن سے بھی روز ہی بات ہو رہی تھی، حامد کا رویہ اس کے برعکس رہا۔ شیما کو یقین تھا کہ وہ اپنے طرز عمل پر شرمندہ ہوگا اور معمول کے مطابق اس سے ملنے بھی آئے گا، لیکن 2 دن تک اس کی طرف سے مکمل خاموشی رہی تو شیما کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ حامد کے بارے میں اس کے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ موقع پاتے ہی اس نے قطع تعلق کا بہانہ بنا لیا ہے۔ شیما کو اس کی محتاجی نہیں رہی تھی، اور صرف اپنے شبہات کی تصدیق کے لیے اس نے تیسرے دن خود فون کیا۔ کیا بات ہے، تم کیوں روٹھے بیٹھے ہو؟ اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ محض وہم ہے تمہارا، میں مصروف تھا۔ لگتا ہے کہ تم نے میرا مکان فروخت نہ کرنے کے فیصلے کا برا مان لیا ہے، حالانکہ میرے ساتھ تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے تھا۔ بات برا ماننے یا خوش ہونے کی نہیں ہے، چلو اچھا ہوا تمہارا گھر بچ گیا، لیکن میری پوزیشن بہت خراب ہوئی۔ میں بڑی مشکل سے انہیں لایا تھا اور انہیں تمہاری ضرورت مندی پر قائل کرنے کے لیے بہت منت سماجت کی تھی، حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور بھی قصور تو میرا تھا۔ وہ جاہل لوگ تھے، انہوں نے مجھے بہت بے عزت کیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قبلہ بدلتے ہی تمہارا رویہ بھی بدل گیا ہے، اب تمہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ ضرورت تو تمہیں میری اس حد تک تھی کہ تم احمد صاحب کو سفارش کے لیے ساتھ لائے تھے، یہ تو زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کی بات تھی۔ لندن آنا جانا تو ایک ہنگامی ضرورت ہے۔ میں تمہیں بڑے مضبوط کردار کی لڑکی سمجھتا تھا۔ شیما بھڑک اٹھی۔ اچھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ اگر میں دروازہ نہ کھولتی اور تمہارے منہ پر تھپڑ مارتی؟ تم نے صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اور اب الزام مجھے دے رہے ہو کہ میں نے کمزوری دکھائی؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ نتائج بھگتنے سے بچ گئی میں، تمہارا رویہ اس کے بعد ہی بدلا ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ دوسری طرف کی خاموشی اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ اکیلی بولے چلی جا رہی تھی۔ حامد فون بند کر چکا تھا، اس سے اس صدمے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے فون کو بیڈ پر پھینکا اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ باپ کو کم عقل اور ماں کو نادان قرار دینے والا اب اسے بھی بدکردار قرار دے چکا تھا۔ اس کے نزدیک سارے رشتے ضرورت کے رشتے تھے۔ مفاد پرستی کی اہمیت اخلاق و کردار سے زیادہ تھی، دنیا داری میں جذبات کی حیثیت دولت سے زیادہ نہیں تھی۔ لندن تک کا ہوائی سفر اس کے لیے ایک طلسماتی تجربہ تھا۔ ایلس ان ونڈرلینڈ وہ خود ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کا چہرہ
بیماری کے باوجود امید اور خوشی کے جذبات سے دمک رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس کی خاموش ماں کے جذبات اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، خاموش آنسو جو بہت کچھ کہتے تھے، جن کو الفاظ کی زبان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لندن تک کا سفر کسی انوکھے سترنگے خواب جیسا تھا۔ وہ نیچے سمندروں، بادلوں اور کبھی ان تھپے جیسے جزیروں کو دیکھتی رہی جو مختلف ممالک تھے۔ جہاز کے اندر کی دنیا بھی بالکل الگ تھی۔ کمال الدین کی تکلیف وقتی طور پر کم تھی، اس کا مرض اندر ہی اندر پھیل رہا تھا، یوں جیسے دیمک پرانے درخت کے مضبوط تنے کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ دوائیں کھا رہا تھا، فرط جذبات میں وہ ہنس کے کہتا تھا کہ میری بیماری تو ایسے ہی ٹھیک ہو گئی ہے، بھائی صاحب سے ملوں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور پھر میرا بھتیجا خود اب بڑا ڈاکٹر ہے، اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ لندن کا ایئرپورٹ، اس کی وسعت، رونق اور چکا چوند دیکھ کے شیما دنگ رہ گئی۔ ہزاروں لوگ ادھر سے ادھر بھاگے جا رہے تھے، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ احسن خود ان کو لینے کے لیے موجود تھا۔ پہلے کے مقابلے میں ایک بہت صحت مند اور ہینڈسم جوان آدمی، ٹی شرٹ اور جینس میں وہ ذرا بھی ڈاکٹر نہیں لگتا تھا۔ وہ چاچا جی سے گلے ملا اور پھر چاچی کے سامنے جھک گیا کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ پھر اس نے مسکرا کے شیما کو دیکھا اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہنسا۔ تم تو بہت بدل گئی ہو، غالباً عادت کے مطابق وہ خوبصورت ہو گئی ہو کہتے کہتے رک گیا۔ بھائی جی نہیں آئے؟ کمال الدین کچھ مایوس تھا۔ چاچا جی امریکہ سے 12-14 گھنٹے لگتے ہیں اور اب ان کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی۔ وہ سامان سمیت باہر کی طرف چل پڑا۔ گھر سے بھی کم ہی نکلتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی جی کو کیا ہوا؟ جو سب کو ہوتا ہے اس عمر میں، بڑھاپا۔ وہ اب 70 کے قریب ہیں لیکن صحت کا خیال نہیں رکھتے، اور انہوں نے تو نہیں بتایا ہوگا، وہ بہت زیادہ پینے لگے ہیں۔ کمال الدین چلتے چلتے رک گیا۔ بھائی جی شراب پیتے ہیں؟ چلو چاچا جی، یہاں سبھی پیتے ہیں، حد میں رہ کر پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کمال الدین کا صدمہ چہرے سے آیا تھا۔ توبہ توبہ، پھر تو وہ خنزیر بھی کھاتے ہوں گے۔ اب ایسی بات بھی نہیں۔ اس نے ایک لمبی چوڑی کار میں سامان رکھا۔ آپ اور چاچی پیچھے بیٹھیں۔ شیما چپ چاپ لندن کی سڑکوں کی گہما گہمی دیکھتی رہی۔ وہ سیدھے اسپتال گئے۔ ان کا سامان گاڑی میں رہا۔ شیما اور اس کی ماں کو ایک ویٹنگ روم میں بٹھا کے احسن اندر چلا گیا۔ کمال الدین کو اسپتال کی 2 نرسیں کرسی پر بٹھا کے پہلے ہی لے جا چکی تھیں۔ شیما 2 گھنٹے تک بے قراری سے پہلو بدلتی رہی، آتے جاتے مریضوں یا مردوں کو دیکھتی رہی۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسپتال کے اندر موبائل فون بھی بند تھے۔ احسن 2 گھنٹے بعد مسکراتا ہوا نمودار ہوا۔ چلو چاچا جی کو وارڈ میں لے گئے ہیں، ہم پہلے کچھ کھائیں گے، وہ بولا۔ ہم انہیں مل نہیں سکتے؟ شیما نے کہا۔ احسن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ اسپتال والے کہتے ہیں کہ مریض کو ہمارے سپرد کریں اور جائیں۔ آگے ہمارا کام ہے اور ہم پر اعتبار نہیں تو لے جائیں اپنے مریض کو۔ کیا مطلب؟ اب ابا جی سے ملاقات ہی نہیں ہوگی؟ ہوگی سرجری کے بعد، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے، احسن نے کہا۔ فکر مند ہونا چھوڑ دو سکی چویا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیما اس بے موقع مذاق پر مسکرائی بھی نہیں۔ اس کی ماں کو بہت فکر تھی کہ کھانے پینے میں کوئی حرام شے نہ آ جائے۔ احسن نے اسے تسلی دی۔ یہاں 30 لاکھ پاکستانی اور انڈین ہیں، اور سب وہی کھاتے پیتے ہیں جو اپنے ملک میں کھاتے ہیں۔ احسن کا اپارٹمنٹ دیکھ کے اسے مایوسی ہوئی۔ اس سے بڑا تو ان کا کراچی والا گھر تھا۔ احسن نے بتایا کہ یہاں مکان بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ 4-6 بیڈ روم اور اٹیچ باتھ والی عیاشی یہاں امیروں کو بھی میسر نہیں۔ پانی کم ہے، ضائع نہیں کیا جاتا۔ وہ بہت دیر تک بتاتا رہا کہ لندن میں رہنے کے طور طریقے کیا ہیں۔ اپارٹمنٹ میں ہر چیز تھی اور بجلی سے چلتی تھی، لیکن اتنے بڑے شہر کے اتنے چھوٹے گھر میں رہنا ان کی مجبوری تھی۔ احسن نے سارا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کوشش نہ کرتا تو شاید انہیں 6 ماہ انتظار کرنا پڑتا۔ چھٹے دن کمال الدین کا آپریشن تھا تو شیما کا تایا آ پہنچا۔ شیما اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ بہت موٹا ہو گیا تھا اور چلتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے بھی ہانپتا تھا۔ وہ اسپتال کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے بھی پیتا رہا۔
یہ تم نے کیا لت لگا لی ہے بھائی جی؟ شیما کی ماں نے کہا۔ یہ تو ٹونک ہے، سب پیتے ہیں یہاں، تو بھی پینے لگے گی یہاں رہ کے؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں سرسری بات کی۔ سب مست ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، بس میں فارغ ہوں، مجھے احسن نے بلایا تو آنا پڑا۔ اچھا ہے بھائی سے بھی مل لو گے۔ اور کیا، تم کو اتنی دور سے بلانے اور خود اتنی دور سے آنے کا اور مقصد کیا ہے؟ تم لوگوں کا تو خون سفید ہو گیا ہے، مگر بڑا بھائی تو ہوتا ہے باپ کی جگہ۔ میں نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ سب ساتھ رہیں۔ شام کو احسن نے آ کے بتایا کہ اس نے باری باری سب کے چاچا جی سے ملاقات کا بندوبست کیا ہے، ان کو یہاں ایک کمرے میں لا رہے ہیں، سب ایک ساتھ نہیں مل سکتے۔ ابا جی پہلے آپ جائیں، 5 منٹ کی ملاقات ہوگی، بعد میں شاید 3-4 دن موقع نہ ملے۔ شیما بے چینی سے اپنی باری کا انتظار کرتی رہی۔ جمال الدین پرسوں بعد چھوٹے بھائی سے مل کے آیا تو رو رہا تھا۔ وہ صوفے پہ گر کے بھی ہچکیاں لیتا رہا اور پیتا رہا۔ اس کے بعد شیما کی ماں گئی اور شیما بے قراری سے بیٹنگ روم کے اندر ٹہلتی رہی۔ اس کی ماں واپس آئی تو احسن کے تسلی دینے اور سمجھانے کے باوجود کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ چلو تم آ جاؤ، احسن نے شیما کو اشارہ کیا۔ وہ احسن کی حوصلہ افزائی کے باوجود سخت نروس تھی۔ اسے ایک کمرے میں جا کے لباس اور جوتے سب بدلنے پڑے۔ پھر ایک نرس نے اس کے ہاتھ دھلائے اور اسے پیر دھو کے چپل پہننے کو دی۔ پھر وہ سرجری کے مریض سے ملنے کے لیے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر ان کے معمول کا حصہ تھیں۔ شیما کو باپ کے کمرے میں جا کے اندازہ ہوا کہ ان کی اصل حالت کیا ہے۔ کمال الدین آپریشن کے کپڑوں میں اسٹریچر پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ درمیان میں 2 فٹ کے فاصلے پر شیشے کی دیوار تھی جو 4 فٹ اونچی تھی۔ اسے لگ کر شیما نے آنسو روکتے ہوئے کہا، کیسے ہیں آپ ابا؟ وہ ہمت سے کام لے کر مسکرایا، بالکل ٹھیک۔ بھائی جی تو بڑے کم ہمت ہیں، رو رہے تھے بچوں کی طرح۔ شیما نے کہا، وہ بہت جذباتی ہیں آپ کے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، کہہ رہے تھے کہ شیما میری ہے، مجھے میرا وعدہ یاد دلا رہے تھے۔ سمجھ جانے کے باوجود شیما نے بات کو ٹال دیا، آپ کے ٹھیک ہونے تک وہ لندن میں ہی رہیں گے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسپتال سے 1 ہفتے بعد چھٹی ملے گی۔ 1 ہفتہ بھی گزر ہی جائے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے واپس پاکستان جانے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس شیما کو دیکھتا رہا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے آنسو پینے کی سخت جدوجہد کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہیروشیما، احسن بہت اچھا لڑکا ہے، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ شیما کی سمجھ میں یہ آخری بات نہیں آئی تھی، مگر اسی وقت نرس نے جھانک کے کہا، یور ٹائم از اوور پلیز۔ وہ پلٹ گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے دوبارہ باپ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی اور لگتا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ باہر نکلتے ہی اس نے سہارے کے لیے احسن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ احسن نے اسے سنبھال لیا۔ وہ صوفے پر گر گئی اور ماں کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ اس کے اندر کا خوف جو پہلے شیما کے کان میں سرگوشی کرتا تھا، اب لاؤڈ اسپیکر کی طرح چلا رہا تھا، تم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ چکی ہو، اب اسے پھر زندہ نہیں دیکھو گی۔ احسن نے اس وقت ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ان دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے نرس کو بلا کے اسے ایک انجیکشن دیا۔ نرس نے انجیکشن شیما کو لگا دیا۔ اس نے چاچی کو بھی 2 گولیاں کھلا دیں۔ رات کو شیما کی آنکھ پھر احسن کے اپارٹمنٹ میں اس کے بیڈ پر کھلی۔ اس کی ماں ہر روز کی طرح ساتھ تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بجے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ 7 گھنٹے سوتی رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کا خیال آیا، شاید اب تک اس کا آپریشن ختم ہو گیا ہوگا، مگر وہ کہیں ICU میں بے ہوش پڑا ہوگا۔ اس کے بدن سے ٹیوبز اور تار منسلک ہوں گے اور مختلف مشینیں اس کے اندر کی ساری کیفیت دکھا رہی ہوں گی۔ اس کے بعد سوچتے سوچتے وہ دوبارہ سو گئی۔ انجیکشن کا تھوڑا بہت اثر ابھی باقی تھا۔ اس کی آنکھ پھر کھلی تو باہر سے اس کی ماں اور تایا جی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا تایا جی؟ اسپتال سے کوئی خبر ملی؟ ہاں، احسن نے بتایا کہ آپریشن تو ہو گیا، مگر کیا تایا جی؟
وہ چلائی۔ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، میں احسن کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ جسم کا دفاعی نظام نئی چیز کو کم قبول کرتا ہے۔ شیما وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کب معلوم ہوگا کہ سب ٹھیک ہے؟ شام تک۔ اچھا تو دیکھ، یہ جو چھوٹا سا کیبنٹ ہے اس میں سب کچھ ہے، چائے، کافی، پتی، اور فریج میں بھی کچھ ہوگا تو ذرا ناشتہ بنا لے گی یا میں خود بناؤں؟ دراصل یہاں سب کچھ الیکٹرک ہے۔ تایا کے اصرار پر اور ماں کی خاطر اس نے ناشتہ کیا، ورنہ اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے ابھی تیری ماں سے بات کر لی ہے، تایا اچانک بولا۔ کوئی نئی بات نہیں، سب پہلے سے طے تھا۔ وہ چونکی اور ماں کی طرف دیکھا۔ تایا جی کیا کہہ رہے ہیں ماں؟ ماں چھپ رہی۔ تایا نے کہا تیرا رشتہ احسن سے طے تھا، بھابھی جانتی ہے اور کمالے کو بھی پتہ ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں نے بھاوج کو سب سمجھا دیا ہے۔ کچھ مجھے بھی تو سمجھائیے تایا جی، اس نے دبے دبے الفاظ میں احتجاج کیا۔ پتر ہیروشیما، اب پہلے میری ساری بات سن لے اور سمجھ لے، پھر جو کہنا ہے ابھی کہہ دینا۔ اتنی سیانی تو بھی تھی جب ہم گھر سے گئے تھے، پہلے سعودی عرب پھر امریکہ، معلوم ہوگا تجھے بھی۔ جب تمہارے یہاں آنے کا ہوا تو احسن نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ ایسا ہو جانا چاہیے، موقع اچھا ہے، تو میں نے اور تیری تائی نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ پہلے میں نے کمال سے بات کی، اسے کہا کہ ہیروشیما سے پوچھ لے، تو اس نے مجھے بتایا کہ زبانی بات ہو چکی ہے کسی وکیل سے، مگر نہ اس کے ماں باپ کا پتہ ہے نہ گھر ٹھکانہ ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ احسن کے ساتھ بات پکی ہے، تو پھر مجھے بتائے بغیر تو نے کہیں اور بات کیسے کی؟ اس نے اپنی غلطی مانی اور مجھ سے کہا کہ بات ہمارے تمہارے درمیان ہوئی تھی بہت پہلے، جب بچے چھوٹے تھے، اب ان کی کیا مرضی ہے؟ میں نے کہا کہ مرضی کے گھوڑے۔ احسن مجھ سے زیادہ مایوس ہے کہ چاچا جی نے ایسا کیوں کیا۔ خیر، فیصلہ یہ ہوا کہ لندن آنے کے بعد دونوں کی مرضی پوچھ لیں گے۔ احسن کا تو مجھے پتہ ہے، اس نے کہا کہ شیما کا مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اب اسے برسوں پہلے طے ہونے والا رشتہ قبول نہ ہو، اور وہ کہے کہ میری بات تو خود آپ نے طے کی ہے اس وکیل کے ساتھ۔ کیا نام ہے اس کا؟ حامد۔ اب تو بول، تیری کیا مرضی ہے؟ تیرا ابا تو یہی چاہتا ہے کہ جو پہلے طے ہوا تھا وہی ہو۔ شیما دم بخود بیٹھی رہی۔ میں کیا بولوں تایا جی، یہ کون سا موقع ہے؟ تو موقع کو چھوڑ، غلطی میری بھی ہے کہ میں نے رابطہ نہیں رکھا اور دوبارہ بات کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ جب وقت آیا تو ہم احسن کے ساتھ آ جائیں گے پاکستان اور تجھے لے جائیں گے۔ اس کھوتے نے فرض کر لیا کہ اتنا عرصہ بات نہیں ہوئی تو وہ بات بھی ختم، حالانکہ یہ زبان کے قول ہی ہوتے ہیں۔ امّے اور کمالہ راضی ہیں، تیری ماں راضی، احسن راضی، زبردستی کوئی نہیں۔ تو اس وکیل سے ہی شادی کرنا چاہے تو تیری مرضی، ورنہ احسن کی بات طے تھی۔ وہ فرش کو دیکھتے ہوئے پیر کے انگوٹھے سے قالین کو کریدتی رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ کہتے کہ ہم نے بے وقوفی کی تھی۔ تایا گرم ہونے لگا۔ میں انکار کیسے کر سکتی ہوں تایا جی، اگر ابا راضی اور اس کی یہی خوشی ہے، لیکن یہ کون سا موقع ہے کہ میں شادی رچاؤں؟ پھر کیا دوبارہ آئے گی؟ یا تو چاہتی ہے کہ ہم بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کر آئیں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں کمالے کی بات نہیں کر رہا، اپنی بھی کر رہا ہوں۔ 2 بائی پاس ہو چکے ہیں میرے بھی۔ شیما نے نظر اٹھائی۔ اور اس کے باوجود اب پینا نہیں چھوڑتے، احسن منع نہیں کرتا؟ وہ ہنسا۔ اوئے پتر، ایک شعر کسی نے پڑھا تھا میرے سامنے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ قافل لگی ہوئی، اس کا بس چلے تو میرا کھانا بھی بند کر دے، کہتا ہے کہ وزن کم کرو۔ میں نے کہا کہ کھاتے پیتے رہنا اچھا ہے۔ اب میری بات سن، تیرا ابا اسپتال سے آ جائے تو ٹھیک، ورنہ نکاح کرانے کے لیے میں ہوں اور تیری ماں ہے۔ تایا جی، میرا ویزا 3 مہینے کا ہے اور باقی سب کا بھی، اس کی فکر تو مت کر، یہاں نکاح کے ساتھ رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، اس کے بعد تیرا مسئلہ تو خود بخود حل ہو جائے گا۔ احسن برطانوی شہری ہے، تو بھی ہو جائے گی۔ اب کمالے اور بھابھی کا یہ ہے کہ پہلے ویزا بڑھائیں گے سال بھر کے لیے۔ ویسے تو یہاں 10 لاکھ افراد بغیر ویزے کے رہتے ہیں، کبھی جا کے دیکھ بریڈ فورڈ، لگے گا کراچی میں ہے یا لاہور میں۔ ایسٹ اینڈ سارا ایشیائی لوگوں سے بھرا ہوا ہے، انڈین، بنگلہ دیشی، شری لنکن۔ تجھے شہریت ملے گی تو تیرے ماں باپ کو خود بخود مل جائے گی۔ مجھے یہ سب نہیں معلوم تایا جی، یہ قانونی معاملات ہیں۔ وہ ہنسا۔ قانونی معاملات احسن سنبھال لے گا، تو اپنی بات کر۔
احسن کا خیال ہے کہ شادی کے بعد اگر تو اس کے اسپتال میں نرسنگ کورس جوائن کر لے تو تعلیم کے لیے 4 سال ملتے ہیں اور پہلے سال کے بعد تجھے اچھی خاصی تنخواہ ملنے لگے گی، اور 4 سال کا کورس پورا کر لیا تو پھر تیری تنخواہ بھی احسن سے کچھ ہی کم ہوگی۔ اب یہاں کا نظام ایسا ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، ایک کی آمدنی سے گھر نہیں چلتا۔ شیما خاموشی سے سنتی رہی۔ یہ سب تقدیر کے کھیل تھے جس میں اس کی حیثیت ایک تماشائی جیسی ہو کے رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے مستقبل کا ساتھی احسن ہوگا، مگر پھر وہ مستقبل وقت کے ساتھ ماضی کی دھن میں گم ہو گیا تھا۔ وقت کے شاطر ہاتھ نے بساط پلٹ دی تھی۔ حامد ایک مہرے کی طرح پٹ گیا تھا اور اس کی جگہ احسن نے لے لی تھی۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا خواب لے کر طلوع ہوتا تھا۔ ایک صبح اچانک اسے پتہ چلا کہ اب وہ انڈیا نہیں لندن جا رہی ہے، اور آج کی صبح سے یہ بتانے کے لیے طلوع ہوئی تھی کہ اب وہ واپس نہیں جا رہی۔ معلوم نہیں تقدیر کے اس کھیل کا انجام کیا ہوگا، اس نے بے بسی سے سوچا۔ آپریشن کے بعد چھٹے دن شیما کی اپنے باپ سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اسے شیشے کی شفاف دیوار والے کیبن میں 2 بار دیکھ چکی تھی۔ پہلی بار کیبن میں لیٹے ہوئے کمال الدین نے بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر صرف ہاتھ ہلایا تھا اور بیک وقت آنسو بہاتے اور مسکراتے ہوئے 2 انگلیوں سے وی فار وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ دوسری بار ان کو چند منٹ کے لیے بات کرنے کی اجازت ملی تھی۔ اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ طبیعت کا حال پوچھنے کے بعد شیما نے باپ سے براہ راست سوال کر لیا تھا کہ کیا وہ احسن کے ساتھ بچپن میں طے ہونے والے رشتے پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور کمال الدین نے اسے سر جھکانے کو کہا تھا۔ چاہتا تو ہوں ہیرو شیما، اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن تیری رضامندی ضروری ہے۔ شیما کو یہ سوال اس لیے کرنا پڑا تھا کہ ماں اور تایا کی طرف سے اس پر نکاح کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ پرسکون اور مطمئن تھی۔ ایک احساس یہ تھا کہ اس نے بزرگوں کا فیصلہ تسلیم کر کے سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ اس سے تایا کو شاید وہ خوشی نہ ملی ہو جو اس کے باپ کو ملی تھی۔ وہ بڑے بھائی سے کیے گئے عہد کو نبھانے میں کامیاب رہا تھا۔ کم سے کم کمال الدین یہی سمجھتا تھا کہ حامد سے محبت کرنے والی شیما نے اپنی خوشی کی قربانی دی تھی۔ شیما کے دل پر سے ایک بوجھ تھا جو ہٹ چکا تھا۔ اس کی روح کا یہ زخم رفتہ رفتہ ماضی کی گرد کے نیچے دفن ہو جائے گا۔ حامد کی غرض پرستی اور رشتوں کی تقدس کے بارے میں افسوسناک رویہ شیما کو اس سے دور لے گیا تھا۔ احسن سے ملنے کے بعد اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے کے لیے ماضی کے اس تلخ تجربے کو بھلانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ اسپتال سے واپسی پر احسن بہت خوش تھا اور اس کی خوشی شیما کو نیا اعتماد عطا کر رہی تھی۔ قدرت کے کھیل بھی کیا نیارے ہیں کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ یہ اس کے باپ کی بیماری تھی جو شیما کو وہاں لے آئی تھی جہاں اسے آنا تھا، کیونکہ نوشتہ تقدیر میں ایسا ہی تھا اور بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے حامد کو چاہا، اس سے عہد وفا کیا اور نصیب ہوئی احسن کا۔ اس نے باپ کو علاج کے لیے انڈیا لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ لیٹا ہوا تھا لندن کے ایک اسپتال میں۔ کس سوچ میں گم ہے سرکار؟ احسن نے ڈرائیو کرتے کرتے شوقی سے پوچھا۔ شیما چونکی۔ یا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھو، میں تمہارا نامزد مجازی خدا ہوں، تم کو مجھ سے سوال کرنے کا حق حاصل نہیں، جہاں چاہے لے جاؤں تمہیں۔ وہ ہنسی تو اسے احساس ہوا کہ اچانک اس کا دل کتنا ہلکا ہو گیا ہے۔ اب اسے حکم چلانا شروع کر دیا۔ دیسی لڑکی سب سن لیتی ہے، بلاتی ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ ہنسا اور بولا، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج مجھے اپنی وہ محبت مل گئی ہے جو بچپن سے میرے خواب و خیال میں بسی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ شیما نے اپنے کپڑوں پر نگاہ کی۔ میں نے ایک اسٹیمر ریسٹوران میں ٹیبل بک کرائی تھی ڈنر کے لیے۔ مگر میرے کپڑے؟ وہ ہنسا۔ ہاں، کپڑے واقعی بہت زیادہ ہیں۔ ابھی تم دیکھ لو گی کہ جو یہاں آتے ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے شیما کو اتارا۔ یہ شیما کے لیے خواب جیسا منظر تھا۔ اسٹیمر دریائے ٹیمز کی لہروں پر صبح خرامی سے رواں تھا۔ اس کے کناروں پر میزیں لگی ہوئی تھیں جہاں سے پانی میں روشنیوں کا عکس چراغوں کی طرح چھلملاتا تھا۔
درمیان میں بوفے ڈنر کا اہتمام تھا اور ایک آرکیسٹرا جس میں زیادہ تر نیگرو اور کچھ لڑکیاں تھیں بہت مدھم سروں میں موسیقی بکھیرتا تھا۔ جو میزوں پر بیٹھے تھے بیشتر نوجوان یا نوعمر لوگ تھے، اور احسن نے مذاق میں جو کہا تھا درست تھا۔ خواتین میں کم سے کم لباس پہننے کا مقابلہ سا محسوس ہوتا تھا۔ کھانا تو محض خانہ پوری کی رسم ہوتی ہے یہاں، دراصل تو لوگ دل کی بات کہنے اور سننے آتے ہیں، اور یہی میں بھی چاہتا ہوں۔ ایک ویٹرس کی نگرانی میں اپنی ٹیبل پر پہنچ کے بیٹھنے کے بعد وہ بولا، یہ تم نے اچھا کیا، کیونکہ باتیں مجھے کہنی تھیں اور سننی تھیں۔ یہاں ڈنر سے پہلے کچھ پینے کا رواج ہے، درمیان کے ڈرنکس الگ الگ ہیں۔ اس نے احسن کو حیرانی سے پوچھا، تم بھی پیتے ہو؟ کیونکہ سب پیتے ہیں۔ اس کا لہجہ دیکھ کے احسن نے بات پلٹ دی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ چلو پھر کچھ کھانے کو لے آئیں۔ کھانے کے دوران میں شیما نے کہا، احسن، میں ایک روایتی مشرقی لڑکی ہوں، یہاں ابا کو علاج کے لیے لائی تھی۔ بڑوں نے شادی کا طے کر لیا، غلط نہیں کیا، لیکن میں ڈری ہوئی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، مگر تم اکیلی نہیں ہو، احسن بولا۔ ہاں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ گھر تو بہت چھوٹا ہے، اور ابھی مجھے اپنا پتہ نہیں کہ حکومت رہنے کی اجازت دے گی یا نہیں۔ اماں ابا کو واپس جانا پڑا، پھر وہاں تو ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی بات مت کرو، جب تم مسز احسن ہو جاؤ گی قانونی طور پر بھی، تو برطانوی حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ تم یورپ میں رہو گے اور تمہاری بیوی ایشیا میں؟ اب رہی گھر کی بات، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا ایک اور اپارٹمنٹ بھی ہے، وہ میں کرایہ دار سے خالی کرا لوں گا۔ وہاں ہم رہیں گے، اور جہاں میں اب ہوں وہاں تمہارے والدین، چاچا اور چاچی۔ شیما کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا انہیں اجازت ملے گی؟ وہ میں لے لوں گا، اس کے معقول اسباب ہیں۔ ایک تو یہ علاج جو چل رہا ہے، چاچا جی کا بار بار چیک اپ کے لیے آنا مشکل ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ سال بھر کا ویزا تو آسانی سے بڑھ جائے گا، اور اس دوران میں ان کی ذمہ داری میں لوں گا، اسپانسرشپ یعنی تمام اخراجات کی ذمہ داری۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ امریکہ برطانیہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھے ایک بوجھ بن جاتے ہیں حکومت پر، ان کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ بھیک مانگو یا فٹ پاتھ پر رہو۔ لیکن کسی کا اسپانسر ہو تو حکومت کو پھر کیا اعتراض، وہ اب یہیں رہیں گے۔ شیما عام لڑکی تھی۔ جسے پاکستان کے قوانین کا علم نہیں تھا، تو برطانیہ کے امیگریشن لاز کا خاک علم ہوتا۔ اس کے لیے یہی بات بہت بڑی تھی کہ دونوں خاندانوں کے درمیان خون کا رشتہ کتنا پائیدار ہے۔ یہ غالباً خون کا اثر تھا کہ احسن ڈاکٹر بن جانے کے باوجود بچپن کی منگنی پر قائم تھا، اور اس نے کسی میڈ ان انگلینڈ لڑکی سے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ خالق و مالک کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے شیما کے پاس الفاظ نہیں تھے، جس نے اسے حامد جیسے حوث پرست اور بے ضمیر شخص کے ہاتھوں لٹنے سے محفوظ رکھا، اور وہ جس کی امانت تھی اس کے پاس پہنچا دیا۔ جب احسن نے اسے دوسری بار قریب کیا تو شیما نے مزاحمت نہیں کی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ اظہار محبت کے زیادہ جذباتی مظاہرے وہ دیکھ ہی رہی تھی۔ اب یہاں رہنا ہے تو احسن کی خاطر اسے خود کو بدلنا تو پڑے گا۔ لباس، رہن سہن، زندگی کے معمولات، طور طریقے، آخر وہ اس کا شوہر ہے۔ اس نے رات 2 بجے احسن کے ساتھ کار میں بیٹھ کے سوچا، اور آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روکی تو شیما کو خیال آیا، تم کہاں ہوتے ہو آج کل؟ رات میں اسپتال، دن میں ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں جا کے سو جاتا ہوں، کیونکہ وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ لیکن اب 2-4 دن کی بات ہے، ابا جی بھی واپس چلے جائیں گے۔ چاچا جی کو اسپتال سے چھٹی ملے گی تو وہ اور چاچی یہاں آ جائیں گے، اور ہم اپنے گھر میں گڈ نائٹ۔ نکاح کی تقریب میں احسن کے 2 ساتھی شریک ہوئے، 2 پاکستانی ڈاکٹر۔ ان میں سے ایک کی ولایتی بیوی تھی، مگر خوش مزاج تھی۔ دوسرا بار بار آہیں بھرتا تھا کہ اس نے شیما کو پہلے دیکھا ہوتا تو احسن کو قتل کر دیتا۔
قریب کے ایک کمیونٹی سینٹر کی مسجد سے آنے والا نکاح خواہ بھی نوجوان تھا۔ شیما خاموشی سے آنسو پیتی رہی تھی۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ تقریب میں تنہا تھی اور اجنبی تھی۔ اس کا باپ ICU میں لیٹا ہوا تھا اور ماں نے اصرار کے باوجود آنے سے انکار کر دیا تھا۔ نکاح سے پہلے ہی احسن نے شادی کی رجسٹریشن کی درخواست دے رکھی تھی۔ 2 گواہوں کے ساتھ وہ آج رجسٹرار کے آفس پہنچی۔ احسن نے اسے تمام طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ وہ پھر بھی نروس تھی، لیکن وہاں یہ معمول کی دفتری کارروائی تھی جو 10 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اب وہ قانونی طور پر بھی احسن کی بیوی تھی۔ شیما خود کو بادلوں سے اوپر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ لندن میں رہتی تھی، ایک ڈاکٹر کی بیوی تھی۔ اسے بہت کچھ یاد آتا تھا، اپنا 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان جو ناجائز تعمیرات میں شمار ہوتا تھا، اپنی گلی اور وہ محلہ، وہ سڑک جس پر کباڑی قبضہ جمائے بیٹھے تھے، وہ گندگی اور لاقانونیت، راہ چلنے والے ہر شخص کے لیے کسی انجانے خوف کا احساس کہ نہ جانے کب اور کہاں سے کوئی اس کو لوٹنے آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا نہیں، بس اس نے لندن پہنچا دیا۔ وہ کیسا بے نیاز ہے، بن مانگے ہی دے دیتا ہے۔ شادی کے چوتھے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ احسن کا باپ تو نکاح کے بعد دوسرے دن ہی امریکہ لوٹ گیا تھا۔ ماں تیسرے چوتھے دن گھر آ کے نہا دھو لیتی تھی اور کپڑے بدل کے واپس چلی جاتی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں کسی کو مقررہ وقت کے علاوہ جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کے تھک جاتی تھی تو باہر کا چکر لگاتی تھی یا باغ کی کسی بینچ پر جا بیٹھتی تھی۔ اس پر کسی کے سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ آپریشن سے پہلے وہ رات کو فلیٹ میں آ کے سو جاتی تھی، مگر اب اس کا خوف ایک پاگل پن بن گیا تھا۔ وہ رات بھی ویٹنگ روم میں گزارتی تھی اور کئی بار ایسا ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی یا گر گئی۔ اسپتال کا عملہ اسے نکال سکتا تھا، مگر ان میں کچھ انسانیت کی رمق باقی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس عورت کے پاس واقعی نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ ہوٹل میں قیام کی گنجائش۔ شیما نے پھر اسے سمجھانا چاہا، دیکھو ماں، ابا کا آپریشن کامیاب رہا، اب 2-4 دن میں وہ گھر آ جائے گا، پھر میں بھی گھر آ جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ شیما نے خفگی سے کہا، نہیں، پھر تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، کیا ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے شیما، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تم برسوں کی بیمار لگتی ہو۔ اس کی حلقوں میں دھسی ہوئی بے نور آنکھیں پرانی شکستہ قبروں جیسی تاریک اور بے جان تھیں، جو کبھی سنگ مرمر کی لو اور بناوٹ رکھتی ہوں۔ شیما کو یاد تھا کہ اب سے 10 سال پہلے بھی وہ اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی شیما کی بڑی بہن نظر آتی تھی، مگر پھر پے در پہ ہونے والے جذباتی صدموں نے اسے اندر سے بیمار کر دیا۔ شیما کیسے اندازہ کر سکتی تھی کہ عورت کیسا محسوس کرتی ہے جب ایک ایک کر کے زندہ رہنے کے سارے بہانے ختم ہوتے جائیں، خوف اور اندیشوں کے بڑھتے ہوئے تاریک سایوں میں امید کی ایک روشن کرن بھی بجھتی نظر آئے۔ اس نے ایک وجود کو زندگی دی تھی، مگر اسی کرۂ پر کہیں موجود ہونے کے باوجود وہ اتنا ہی اجنبی ہو جتنا لندن کی سڑک پر پھرنے والا کوئی بھی راہگیر۔ وہ تو یہ بھی سوچتی ہوگی کہ انہی بیٹوں میں سے اور انہی میں سے کوئی کہیں وہ نظر آئے تو وہ کیسے پہچانے گی؟ اب اس کے لیے جینے کا کوئی بہانہ تھا تو وہ اس کا جیون ساتھی تھا۔ اب تو شیما بھی پرائی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا جیون ساتھی اور زندگی کا مقصد سب سے الگ کر لیا تھا۔ ایسے میں یہ خوف بڑا سہانے روح تھا کہ کمال الدین نہ رہا تو وہ کہاں رہے گی اور کیسے، اور یہ کہ کیوں کر رہے گی۔ ماں کا ہر وقت اسپتال میں شوہر کے قریب رہنا بے فائدہ تھا، لیکن وہ کمال الدین سے دوری کو محسوس کرتی تھی۔ اسے نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، نہ کسی تکلیف کا احساس تھا۔ شیما نے طے کیا کہ وہ احسن سے کہہ کے ماں کا بھی مکمل چیک اپ کرائے گی اور ضروری ہوا تو علاج بھی۔ امید یہ تھی کہ اگلے ہفتے خود کمال الدین کو بھی اسپتال سے چھٹی مل جائے گی۔ شیما کے لیے خود شادی کر کے یہاں بس جانا اور ماں باپ کو اکیلے رہنے کے لیے پاکستان بھیج دینے کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہ تو احسن کی اور تائجی کی یقین دہانی تھی اور ایک جذباتی دباؤ تھا جس کے تحت اسے فوری طور پر نکاح
اور شادی کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ ابھی تک اسے یقین تھا کہ ماں باپ بھی اس کے قریب ہی رہیں گے، لیکن بفرض محال ایسا نہ ہو سکا تو یہ خیال ہی شیما کے قدم اکھاڑ دیتا تھا۔ اسی شام کمال الدین جو اطمینان بخش طریقے پر صحت یابی کی طرف جا رہا تھا، اچانک مر گیا۔ پاکستان ہوتا تو لواحقین فرط جذبات میں ہنگامہ کرتے، مگر یہاں یہ سب ناممکن تھا۔ شیما خود ان تجربے کار قابل ڈاکٹروں سے کیا بحث کرتی، جو کمال الدین کی صحت یابی کے عمل میں اول تاخیر شریک تھے۔ ایک قدرے عمر رسیدہ ڈاکٹر نے اسے روتے دیکھ کر نرمی سے کہا، یہ خدائی فیصلے ہیں، اڑنے والا جہاز ہو یا ٹریک پر دوڑتی ٹرین، کبھی اچانک غیر متوقع اور ناقابل تصور لمحہ آ جاتا ہے۔ ٹرین الٹ جاتی ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے، انسان کے جسم کی مشینری تو زیادہ کمپلیکس ہے۔ شیما کے لیے سب بیکار تھا۔ کہانی 2 لفظوں کی تھی۔ ڈاکٹروں نے شفا کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ اسپتال میں زندگی اور موت کی یہ آنکھ مچولی دن رات جاری رہتی ہے، جس کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ احسن نے اسے روک دیا تھا کہ فی الحال ماں کو کچھ نہ بتائے، پہلے ہم سوچ لیں اور طے کر لیں کہ جب اسپتال والے ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کریں گے تو ہم کیا کریں گے۔ سکون آور دوا کے باوجود وہ کانپ رہی تھی۔ وہی جو سب کرتے ہیں، تدفین۔ اگر تمہاری ماں نے کہا کہ میں تو ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان جاؤں گی، پھر یہی کرنا پڑے گا۔ اس میں بہت سے قانونی مرحلے آئیں گے۔ خیر، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اسپتال سے باڈی انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے باکس میں بند کر کے دی جائے گی، پھر کارگو والوں سے بکنگ لینی ہوگی۔ تمہاری ماں ساتھ جائے گی۔ وہ اکیلی تو نہیں جائیں گی، ہم بھی ساتھ جائیں گے، اور تمہاری دیکھ بھال کی ضرورت ماں کو راستے میں بھی ہوگی۔ احسن نے کہا، شیما، اس وقت اسپتال میں ایمرجنسی ہے۔ وہ چلانے لگی، میں یہ سب نہیں جانتی۔ آہستہ آہستہ احسن نے اسے چمکارا، دیکھو، ایک پرابلم ہے جو ہم مل کے حل کر لیں گے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، خواہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑے، لیکن تمہاری ماں صبر کے قابل نہیں ہے۔ پھر کیا ہم ڈیڈ باڈی کو کچھ عرصہ کولڈ اسٹوریج میں رکھ سکتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویزے پر آنے والوں کو یہ سہولت نہیں ملتی، ان کو فوراً واپس ان کے ملک بھیجنا ضروری ہے۔ احسن مجھے مت ڈراؤ، ماں کو راستے میں کچھ ہو گیا پھر؟ احسن نے کہا، اسی لیے ایک تجویز یہ ہے کہ چاچا جی کی تدفین یہیں کر دی جائے۔ وہاں اب کون ہے تمہارا جس کے لیے اتنا تردد کیا جائے؟ چاچی کو بعد میں یہیں رہنا ہے یا وہ جائیں اور شوہر کو دفن کر کے آ جائیں؟ شاید پاکستان میں تدفین کے بعد ماں نہ آئے، وہ ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ گویا تم اتفاق کرتی ہو مجھ سے کہ انہیں یہیں دفنا دیا جائے؟ شیما نے کہا، یہی بہتر ہے، اس طرح کبھی میں بھی جا سکوں گی ان کی قبر پر۔ اصل آزمائش کا مرحلہ شیما کی ماں کو بتانے کا تھا، مگر انہیں بڑی حیرانی ہوئی جب یہ خبر سن کے اس کا کوئی خطرناک رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر خلا میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، کمالہ مر گیا؟ مجھے پتا تھا کہ اس نے مر جانا ہے۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد احسن بولا، چاچی، آپ نے تو اب ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چاچا جی کی تدفین یہیں مسلمانوں کے قبرستان میں کر دی جائے۔ وہ ایک دم بگڑ گئی، لو، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ کمالے نے کہا تھا کہ وہ مر جائے تو اسے لاہور مزنگ والے قبرستان لے جانا، وہاں اس کا باپ اور دادا بھی دفن ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور نہ چیخ پکار کر رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اسے سب معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ اب بحث سے کچھ حاصل تھا نہ تاخیر سے۔ احسن نے بڑی دوڑ بھاگ کی اور اس سارے مراحل کو طے کر لیا۔ تیسرے دن وہ واپس پاکستان جا رہی تھی تو اسے باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لاہور میں کمال الدین کی مزنگ کے قبرستان میں تدفین بھی ایک میکینکی عمل تھا جس میں جذبات کا دخل نہ تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ ایک ایئر کنڈیشن ایمبولینس کے پیچھے چلنے والی ایئر کنڈیشن کار میں تھے۔ وہ کار باہر کھڑی رہی، صرف 4 افراد نے تابوت نکالا اور سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے قبرستان کی ایک دیوار میں بنے راستے سے اندر لے گئے۔ شیما نے کار میں سے مزار قاضی علم الدین شہید کا چھوٹا سا بورڈ اور لہرانے والا جھنڈا دیکھا۔
किसी जिंदा लाश की तरह इसकी माँ अपने सामने खला में घूरती रही। सारा रास्ता इसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और न कुछ बोली थी। शीमा के दिमाग में बेतरतीब वाक़यात की एक फिल्म चल रही थी। इसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा था उसने पहले किसी की ज़िंदगी में होता नहीं देखा था। हालांकि इतनी बड़ी दुनिया में क्या नहीं होता। इसकी नज़र में वो दिन और वो मंज़र ठहर जाता था जब उसने बाप को अपने फैसले से आगाह किया था कि वो हामिद से शादी करना चाहती है, और वो जैसे इसी वक्त का मुंतज़िर था कि इजाज़त दे और अपनी ज़िंदगी की बिसात लपेट दे। बाद में जो होता रहा, शीमा की मर्ज़ी इसमें शामिल न थी। इसकी तकदीर के फैसले दूसरों ने अपने हाथों में ले लिए थे। इलाज के लिए इंडिया जाने का, घर बेचने का, पिताजी का फ़ोन आने और इनके लंदन में तमाम इंतज़ामात होने का, और इसके बाद एहसन से मिलने और शादी तक, और अब कमालदीन की लाहौर में ऐसी तदफीन तक। शीमा तो अपने तसव्वुर में भी ऐसा सोच सकती थी, न कर सकती थी। इसकी माँ कब्रिस्तान के बाहर एक एयर कंडीशन कार में बैठी थी, जबकि अंदर कहीं कमालदीन को 4 अफराद, जिसमें 3 किराए के अजनबी थे, ज़मीन में दफन कर रहे थे। तदफीन कोई ऐसी होती है? मालूम नहीं एहसन को नमाज़ी जनाजा का ख्याल आया कि नहीं। क्या कोई तदफीन के बाद दुआए मग़फ़िरत करेगा? 50-60 साल पहले लाहौर से फ़िक्र माश में कराची जाने वाला कमालदीन वापस लौट आया था। एक तरफ से थकन से बेहाल एहसन नमूदार हुआ और गाड़ी की अगली सीट पर गिर गया। इसने टैक्सी कैब को किसी होटल का नाम बताया। टैक्सी खामोशी से आगे बढ़ी। कमालदीन पीछे रह गया। एहसन, तुमने नमाज़ी जनाजा का बंदोबस्त किया था? शीमा की माँ ने पूछा। हाँ, अंदर मस्जिद है, फातिहा खानी भी हो गई थी। ज़ोहर की नमाज में कुछ लोग शरीक थे, वो आ गए थे। शीमा खामोशी से रोती रही। इसकी माँ जिंदा लाश की तरह पड़ी अपनी सवालिया नज़रें इधर उधर घुमाती रही। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है आखिर? कोई मुझे बताएगा कि इसके बाद क्या होने वाला है? वो एकदम खस पड़ी। एहसन चौंका और उसने गाड़ी को एक केमिस्ट की दुकान के सामने रोक लिया। वो वापस आया तो इसके पास एक सिरिंज थी और एक इंजेक्शन। शीमा से पूछे बगैर उसने मजबूती से चाची का बाजू पकड़ा और उसमें इंजेक्शन की सुई उतार दी। चाची उस वक्त भी हंस रही थी। उन्होंने होटल में 2 कमरे लिए थे, एक डबल और एक सिंगल। डबल में माँ के साथ रात भर शीमा रही। वो खुद इतनी थकी हुई और सदमे से बेहाल थी कि रात का खाना खाते ही सो गई। बाप की मौत के बाद से अब तक इसने सख्त ज़हनी अज़ियत झेली थी, लेकिन दर्द का हद से गुजरना है, तबाह हो जाना। बिलाखिर इसने सूरत हाल को कबूल कर लिया था। शीमा ने हक़ाइक़ से समझौता कर लिया। यही सूरत हाल अगर इंडिया में पेश आती और इनके साथ हामिद भी होता तो कितना बुरा होता। अब कम से कम वो बेसहारा तो नहीं थी। इसके सामने वही मुस्तकबिल था जिसकी आरज़ू इसके बाप ने बहुत पहले की थी। मरने से पहले वो एक मुतमईन शख्स था कि इसकी बेटी अपनों में है, और अव्वल ता आखिर एहसन ने रिफ़ाक़त का हक़ अदा कर दिया था। फ़िक्र इसे थी तो सिर्फ माँ की। वो सुबह उठी तो उसने ज़िद शुरू की, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ मेरा कौन है? नाश्ता करते हुए एहसन ने इसकी बात सुनी। हमारी बुकिंग इस्लामाबाद से है, शीमा ने कहा। फ़्लाइट जाएगी तो कराची से, हम वहाँ रुक सकते हैं। एहसन ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने जॉब छोड़ने की धमकी देकर 4 दिन की छुट्टी ली थी। मुझे हर हाल में कल ज्वाइन करना है। अच्छा तो तुम जाओ, मैं तारीख आगे बढ़वा लेती हूँ 1 हफ्ते के लिए। इसने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाया। ओके, तुम कराची से अमारात की फ़्लाइट भी ले सकती हो, ट्रैवल एजेंट सब इंतज़ाम कर देगा। अच्छा है, चाची को 1 हफ्ते का ब्रेक मिल जाएगा। अभी इनकी हालत सफ़र के काबिल नहीं थी। अपने घर पहुँच के खुद शीमा को एक पुरअसब अजनबियत के एहसास ने घेर लिया। ये घर जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था और जिसे गुजरी हुई तमाम यादें वाबस्ता थीं, अब उसे काटने को दौड़ता था। कमालदीन के इंतकाल की खबर फैली तो महल्ले की औरतों ने आना शुरू किया। शीमा की माँ के दिमाग पर असर तो लंदन में ही हो चुका था, जब उसने शौहर की बीमारी और फिर मौत को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश की थी। अब उसका असर बढ़ता जा रहा था, जो शीमा के लिए बड़ी तशवीश की बात थी। अचानक
اس کے ذہن نے پلٹا کھایا اور اس نے شوہر کی موت کی حقیقت کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اس نے گھر آنے والی عورتوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ کون بکواس کرتا ہے؟ کمالا مر گیا، وہ تو کام پر گیا ہوا ہے، وہ ہر ایک سے کہتی اور پھر انہیں کوستی کہ برا چاہنے والوں کا بیڑا غرق ہو، اسے بیوہ بنانے والی خود بیوہ ہوں۔ اس کی ذہنی کیفیت کو سبھی سمجھتے تھے۔ احسن کی دی ہوئی دوائیں اپنا اثر کھو رہی تھیں۔ وہ تیسرے دن ماں کو پہلا پسلا کے ایک اچھے نیورو فزیشین کے پاس لے گئی۔ ساری بات سن کے وہ بھی دوائیں ہی دے سکتا تھا۔ اس کی حالت ایسی بہرحال نہ تھی کہ اسپتال یا پاگل خانے میں داخل کرانے کا مشورہ دیا جائے۔ شیما کے پاس احسن کا فون ہر رات آتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بھی پریشان تھا۔ آخر کب تک ایسے رہو گی تم وہاں؟ بہتر ہے کہ ماں کو ساتھ ہی لے آؤ۔ کیسے لے آؤں احسن؟ ایک تو ان کی حالت ایسی نہیں اور دوسرے شاید ان کو پھر ویزا نہ ملے۔ یہاں کوئی ہے ہی نہیں جس کے آسرے پر ماں کو چھوڑوں۔ شیما نے ماں کی ذہنی کیفیت بتائی۔ میرا خیال ہے کہ انہیں وہاں لے جانا ہی غلطی تھی۔ خیر اب کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میری مانو تو ان کے لیے دوبارہ ویزا لو، مکان کو ٹھکانے لگا دو اور آ جاؤ۔ نہ وہاں تم اکیلی رہ سکتی ہو اور نہ یہاں تمہارے بغیر میں، احسن نے کہا۔ شیما کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے کہنے پر ماں کے گلے میں ایک نیکلس کے ساتھ، جو وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی، ایک پلاسٹک کوٹنگ والا کارڈ لگا دیا تھا جو اس کی گردن کے پیچھے رہتا تھا۔ اس پر شیما کا نمبر بھی تھا اور لندن میں احسن کا بھی۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ کہیں وہ دماغی روح بہک جانے سے باہر نکل جائے تو بھٹکتی نہ پھرے۔ یہ صرف احتیاط تھی۔ شیما نہیں سمجھتی تھی کہ اس کی ضرورت کبھی پیش آئے گی۔ شیما کی ماں کے لیے دوائیں کوئی علاج ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ جب تک ان کا اثر باقی رہتا وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی، پھر بولنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ فرض کر لیتی تھی کہ کمال الدین زندہ ہے اور اس سے باتیں کرتی تھی۔ تیسرے دن صبح کے وقت شیما نے ماں کے بیڈ کو خالی پایا۔ اس نے آواز دی اور پھر اٹھ کے باہر دیکھا۔ مکان کی کل کائنات 2 ہی کمرے تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں بھی نہیں تھی جو پہلے اس کا اور کمال الدین کا تھا۔ صحن کا دروازہ کھلا دیکھ کے شیما کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے گلی میں دیکھا، پاس پڑوس سے پوچھا اور سمجھ گئی کہ ماں رات کے کسی وقت گھر سے نکل گئی ہوگی۔ اتنے بڑے شہر میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو شیما وہاں سے پوچھتی۔ وہ سیدھی پولیس اسٹیشن گئی۔ تھانے دار کی عدم موجودگی میں ایک محرری تھانے دار بنا ہوا اونگ رہا تھا۔ شیما کے سوال پر وہ ناراض ہونے لگا۔ لو جی، تھانے دار صاحب کیا میرے ماتحت ہیں کہ مجھے بتا کے جاتے ہیں؟ سارے علاقے کے بادشاہ ہیں اور گشت پر نکلے ہوئے ہیں۔ گلزیب خان، شیما نے وردی پر سے اس کا نام پڑھ کے کہا۔ میں لندن کی ڈاکٹر احسن جمال کی وائف ہوں، ایک برٹش نیشنل۔ مجھے اپنی والدہ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانی ہے۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ خیر سے مجھے بتاؤ والدہ صاحبہ کب غائب ہوئیں؟ ان کی عمر اور دماغی حالت کیسی ہے؟ ان کی دماغی حالت اطمینان بخش نہیں ہے اور وہ صبح سے غائب ہیں۔ وہ بال پوائنٹ رکھ کے پھر نیم دراز ہو گیا۔ صبح تو ابھی ہوئی ہے جی، آپ بھی کمال کرتے ہو، آ جائیں گی گھوم پھر کے واپس۔ تمہارا کام صرف رپورٹ لکھنا ہے جو میں لکھواؤں، اور تمہارا کام ہے ان کو تلاش کرنا۔ اور میڈم جی، یہ ولایت نہیں پاکستان ہے۔ ہم 24 گھنٹے سے پہلے تو گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ نہیں لکھتے۔ کل آنا، اگر والدہ صاحبہ لوٹ کے نہ آئیں۔ کل تک دیکھ لو خود انہیں کہ کہاں جا سکتی ہیں۔ سخت پریشانی اور مایوسی میں اس نے حامد کو فون کیا۔ حامد، میں شیما بول رہی ہوں۔ کہاں سے؟ لندن سے، مگر نمبر تو پاکستان والا تھا۔ میں واپس آ گئی ہوں، ابا کا آپریشن ناکام ہو گیا، ان کی تدفین لاہور میں ہوئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ابھی تو میں کورٹ پہنچا ہوں، شام کو آ جاؤ، اس نے جلدی سے کہا۔ حامد، میں تھانے گئی تھی ایک رپورٹ لکھوانے، امی لاپتہ ہیں، ان کے دماغ پر صدمے کا اثر ہے، مگر تھانے والے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے سے پہلے گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھی جا سکتی۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہاں سگنل کمزور ہے، تمہاری آواز کٹ کٹ کے سنائی دے رہی ہے۔ ہاں، قانون یہاں کا ایسا ہی ہے۔ ہیلو، ہیلو شیما۔ حامد، سن رہی ہوں، شیما نے کہا، مگر دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کرنے والے حامد کی آواز بند ہو گئی۔ شیما،
تھانے کے سامنے والے فٹ پاتھ پر تنہا اور لاوارث کھڑی رہ گئی۔ اب وہ کیا کرے، کس سے مدد لے؟ اس نے مایوسی میں واپس گھر جانا ہی بہتر سمجھا۔ کیا پتا وہ کچھ دیر بھٹکنے کے بعد گھر لوٹ آئیں۔ اس نے ایک فضول سی امید کا سہارا لیا۔ اس نے گھر پہنچ کے وقت دیکھا۔ لندن میں صبح کے 6 بجے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، اسے 1 گھنٹہ پہلے جگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایمرجنسی ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتا، کم از کم اپنی بیوی کو تسلی تو دے سکتا ہے۔ دوسری طرف سے کسی عورت نے نیند کے خمار میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو، کون؟ آپ کون ہیں؟ شاید مجھ سے غلط نمبر مل گیا۔ مجھے ڈاکٹر احسن سے بات کرنی تھی۔ نمبر ٹھیک ہے ہنی، لو بات کرو، وہ بولی، اور شیما نے اس کی آواز سنی۔ احسن، کال فار یو۔ ریسیور میں احسن سوتے سوتے بولا، صبح کون ہے؟ ٹال دینا تھا۔ ہیلو، احسن، میں شیما بول رہی ہوں، پاکستان سے۔ وہ مستعد ہو گیا۔ ہاں شیما، خیریت ہے نا؟ صبح یہ کال؟ احسن امی لاپتہ ہیں، گھر سے نکل گئی ہیں رات کو۔ تم تو جانتے ہو ان کی ذہنی کیفیت، میں بہت پریشان ہوں۔ اوہ سوری، پریشانی کی بات تو ہے۔ رپورٹ کی تم نے؟ میں گئی تھی، مگر وہ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد گمشدگی تسلیم کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں جاننے والوں کے گھر دیکھو، مگر ہمارا کوئی جاننے والا ہے یہاں؟ ابھی میں گھر پر انتظار کر رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ گھوم پھر کے اسپتال اور ایدھی ہوم وغیرہ میں دیکھوں اور تصویر دے دوں اپنے فون نمبر کے ساتھ۔ ہاں، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، لیکن میری مانو تو لاہور جاؤ۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ وہیں گئی ہوں گی، چاچا جی کی قبر پر۔ احسن کی بات شیما کے دل کو لگی۔ یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہی ہوا ہوگا۔ میں گھر کھلا چھوڑ کے کسی کو یہاں بٹھا جاتی ہوں۔ اگر وہ آئیں، جس کی امید تو کم ہے، تو ان کو روک لے۔ سوری، مجھے مزید دیر ہوگی واپسی میں۔ نو پرابلم، سوری کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ احسن، یہ عورت کون تھی جس نے فون ریسیو کیا؟ وہ صفائی کرنے والی، آج بہت صبح آ گئی، کہیں جانا تھا اسے۔ اس نے تمہاری کال کیوں ریسیو کی؟ اور پہلے تو کوئی میڈ نہیں دیکھی میں نے جب میں وہاں تھی۔ اب تم نہیں ہو تو یہ نیا گھر صاف رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے رکھی ہے۔ فون ذرا دور پڑا تھا، اس لیے اس نے کال ریسیو کر کے مجھے دے دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ شیما کے دل میں احسن کے جواب سے خلش اور بڑھ گئی۔ کسی ملازمہ کی کیا مجال کہ کسی دوسرے کی کال ریسیو کرے؟ وہ فون اٹھا کے ضرور دے سکتی تھی، اور کام کرنے والی صبح 6 بجے؟ چہ معنی دارت، کہیں جانا تھا تو نہ آتی کام کے لیے۔ ابھی اس کا لہجہ نیند میں ڈوبا ہوا۔ شیما کے لیے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات تھی۔ ضرور یہ کوئی سابق چہیتی ہوگی۔ گرل فرینڈز کے بارے میں شیما نے کبھی بات نہیں کی تھی، مگر لندن میں یہ کون سی انوکھی بات تھی؟ 4 دن بھی صبر نہیں ہوا؟ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں سب شوہر؟ اس کے دل میں چبھا ہوا بے سکونی کا کانٹا موجود رہا، جو اسے یاد دلاتا رہا کہ اب اسے واپس اپنے شوہر کے پاس پہنچنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت اپنی گرل فرینڈز یا کسی مہمان کو ہر شب بلاتا رہے گا اور اسے جھوٹ بھی بولتا رہے گا۔ اسی نظریہ ضرورت کے تحت شیما 2 مخالف دنیا میں تقسیم ہو کے رہ گئی تھی، اور کسی ایک کو چھوڑنا اس کے اختیار کی بات نہیں رہی تھی۔ اس نے وہ سارا دن چند سرکاری اسپتالوں اور ایدھی ہوم جیسے اداروں میں پھر کے گزارا، اور رات کی فلائٹ سے وہ لاہور جا سکتی تھی، مگر اس کے سامنے بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ایک معاشرتی المیہ تھا کہ تمام معتبر حوالے رکھنے کے باوجود وہ کسی ہوٹل میں قیام کے لیے ایک کمرہ نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ شیما کو ابھی تک مالی پریشانی نہیں تھی۔ اس کے پاس واپسی کا اوپن ٹکٹ تھا، اور احسن سے زیادہ تایا جی نے منہ دکھائی کی رسم میں اسے $10,000 دے دیے تھے۔ اس نے ہوائی جہاز سے جانے کا فیصلہ کیا۔ سو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس روز کی ہر فلائٹ بک ہے۔ سیٹ اگلے روز کی فلائٹ پر تھی۔ وہ ٹرین سے جاتی تب بھی اگلے دن ہی پہنچتی۔ اس نے دوسرے دن کی ریزرویشن لے لی۔ وہ سارا دن شیما کسی امید کے بغیر سرکاری اسپتالوں کے مردہ خانے اور ایدھی ہوم کے کولڈ اسٹوریج میں جھانکتی پھری، جہاں
ایک اعصاب شکن ماحول اور دہشتناک منظر دیکھنے کے سوا کچھ نہ حاصل ہوا۔ وہ شام کو لاہور پہنچی۔ اسے صرف ایک بات یاد تھی کہ اس کے باپ کو تدفین کے لیے جس راستے سے قبرستان کے اندر لے جایا گیا تھا، وہاں غازی علم الدین شہید کے مزار کا سائن بورڈ اور جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اسے تو کمال الدین کی قبر کی لوکیشن کا بھی علم نہ تھا، جس پر کوئی کتبہ نہیں لگایا گیا تھا۔ وہ غازی علم الدین شہید کے مزار کے ایک دروازے سے اندر جانے لگی تو ایک عمر رسیدہ سفید ریش شخص سر پر رومال لپیٹے نکل آیا۔ بابا جی، آپ ادھر ہی ہوتے ہو؟ شیما نے اسے روک لیا۔ بوڑھا رک گیا۔ آہو پتر، اس مزار کی حفاظت اللہ نے مجھے سونپ دی ہے، کیا کروں؟ مجھے اس قبرستان کے گورکن سے ملنا تھا۔ وہ تو کئی ہیں۔ نہیں جی، ابھی کچھ دن پہلے ایک تدفین ہوئی تھی، لندن سے ایک تابوت آیا تھا، صرف 4 بندے تھے جو اسے اٹھا کے اندر لائے تھے۔ اس نے سوچ کے سر ہلایا۔ ہاں، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں بھی شریک تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ قبر کہاں ہے؟ وہ میرے والد کمال الدین تھے۔ اس نے غور سے شیما کو دیکھا۔ ویسے تو مشکل تھا، مگر پرسوں ایک انوکھی بات ہوئی۔ ادھر ایک جھلی آ گئی، پتہ نہیں کدھر سے گھومتی پھرتی۔ شیما چلائی، وہ میری ماں تھی، اسی کو تلاش کرنے آئی ہوں میں کراچی سے۔ اس نے حیرانی سے زیر لب دہرایا، کراچی سے؟ اچھا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ بڈھا شیما کو تقریباً 100 گز دور لے گیا، جہاں بہت سی نئی پرانی کچی پکی قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک جگہ وہ ٹھہر گیا۔ یہ ہے اس بندے تمہارے والد کی قبر۔ اور وہ کہاں ہے میری ماں؟ شیما نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بڈھے نے ساتھ بنی دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ کل رات وہ مر گئی، پتہ نہیں کس وقت۔ گورکن نے صبح دیکھا تو وہ اس قبر کے اوپر سر رکھ کے سو رہی تھی، مگر وہ مر چکی تھی۔ پولیس لاش لے گئی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے، ہم نے آج دوپہر کو دفن کر دیا۔ شیما بت بنی کھڑی تھی، مگر اس کا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ آنسو خود بخود اس کی دونوں آنکھوں سے پھوٹ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ گورکن نے بھی بولا تھا، میں نے بھی کہا تھا اس سے کہ رات کو یہاں نہ رکے، اندر آ جائے، لیکن وہ تو لگتا تھا کہ نہ سن رہی تھی نہ سمجھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے۔ ہاں، ایک نیکلس تھا اس کے گلے میں، وہ سونے کا لگتا تھا۔ وہ یہاں قبر کی مٹی کو ٹھیک کرتی رہی اور بولتی رہی جیسے کسی زندہ آدمی سے باتیں کر رہی ہو۔ بالکل جھلی تھی وہ، اسے سمجھانا مشکل تھا۔ ہم نے سوچا کہ صبح سے کہیں بھیج دیں گے، عیدی ہوم یا دارالامان۔ رات کا تو مجھے پتہ نہیں کہ گورکن نے اسے کھانے پینے کو کچھ دیا تھا یا نہیں، لیکن صبح وہ دونوں ہاتھ قبر کے اوپر رکھے اور سر کو ٹکائے سوتی نظر آئی۔ وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر شیما کو ہچکیوں سے روتے دیکھتا رہا۔ شیما کا دل اس خیال سے خون ہو رہا تھا کہ وہ ایک دن پہلے پہنچ جاتی، اسے گزشتہ روز کسی فلائٹ پر سیٹ مل جاتی تو وہ ماں کو ساتھ لے جاتی۔ پہنچی تو وہ صحیح جگہ، مگر اس وقت جب نہ آنا ہی بہتر تھا۔ کم سے کم ماں کی اس قسم پرسی کی موت سے وہ بے خبر رہتی۔ ایک بار پھر وہ زمین آسمان کے درمیان بنی نظر نہ آنے والی سڑک جیسے راستے پر سے اڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ہوائی جہاز، اس کے مسافر، عملہ، اوپر آسمان کی اور نیچے سمندر کی بے کراں وسعت سب وہی تھے۔ کوئی کیسے جان سکتا تھا کہ صرف 2 ماہ پہلے یہی لڑکی پہلی بار اس راستے سے گزری تھی تو اس کے پرمسرت چہرے پر امید اور تجسس کے کیسے دمکتے ہوئے رنگ تھے۔ شمائلہ نے 30 دن میں 30 برس کے جذباتی بحران گزار دیے تھے۔ کسی پریشانی یا بدحواسی کے بغیر وہ اپنی ٹرالی سوٹ کیس کو کھینچتی ہیتھرو ایئرپورٹ کے سارے مرحلوں سے گزر گئی۔ جانتے بوجھتے اس نے احسن کو اپنی آمد کی تاریخ اور فلائٹ کے وقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اچانک پہنچ کے نہ وہ احسن کو حیران کرنا چاہتی تھی اور نہ اس کی خوشی کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے اور بعد والے احسن کے جذبات کی دنیا میں اس کی اور کسی گرل فرینڈ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک بیوی اس کے لیے شریک حیات ہے یا محض ایک اور عورت جس پر اسے شرعی اور قانونی بالادستی بھی حاصل ہے۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ ٹیکسی لی اور اسے احسن کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ اب وہ جانتی تھی کہ اسے تردد کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب اسے باحفاظت
صحیح جگہ پر پہنچا دے گی۔ نیگرو ڈرائیور نے اس کی درخواست پر سوٹ کیس بھی سینے کے راستے فرسٹ فلور پر پہنچایا۔ ایک چابی شیما کے پاس تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور رک گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اور میز پر پاؤں پھیلا کے کوئی رسالہ دیکھنے والی 40-50 سالہ دبلی پتلی عورت نے رسالہ رکھ دیا۔ تم کون ہو؟ اندر کیسے آ گئیں؟ شیما نے اسے چابی دکھائی۔ میں یہاں رہتی ہوں کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور یہ چابی اس کا ثبوت ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ یہاں میں رہتی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہاں احسن کی دوسری بیوی بھی رہتی ہے۔ وہ حیران ضرور تھی مگر پریشان یا برہم نہیں تھی۔ شیما اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دیکھنے میں تو تم میری ساس لگتی ہو، احسن کی ماں۔ یہ تم انڈین لوگوں کا ڈھکوسلا ہے کہ شادی صرف ہم عمر لوگ کر سکتے ہیں۔ تم نے کب شادی کی اس سے؟ ابھی جب وہ انڈیا گیا تھا۔ میں پاکستان سے ہوں اور میری شادی لندن میں رجسٹرڈ ہے۔ وہ بے یقینی سے شیما کو دیکھتی رہی۔ مجھے معلوم ہے یہ مسلمان 2 بیویاں رکھتے ہیں، 4 کی اجازت ہے انہیں، مگر دوسری ان کے ملک میں ہی رہتی ہے۔ لندن میں یہ جرم ہے اور تم سچ کہہ رہی ہو تو وہ جیل جائے گا۔ وہ ایک معزز ڈاکٹر ہے۔ وہ ہنسی۔ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کا یہ فلیٹ بھی مجھے مل جائے گا۔ تم کہاں رہو گی؟ اس کی فکر مت کرنا، اس کا دوسرا فلیٹ بھی ہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ شیما کا چھاپا کامیاب رہا تھا۔ اسے خیال ضرور آیا تھا کہ اگر اس کے بیڈ پر احسن کسی دوسری لڑکی کے ساتھ نظر آیا تو وہ کیا کرے گی، اور بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی ساری کشتیاں وقت کے بے رحم خاتوں نے چلا دی ہیں۔ لندن نہ ہو، اپنے دیس کا معاملہ ہو تب بھی عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ باپ کے گھر سے شوہر کے گھر، اور اگر اس کے بعد قسمت میں ہو تو بیٹے کا گھر۔ شوہر کے گھر کی بات تو آج بھی وہی پتھر کی لکیر ہے کہ وہاں ڈولی جاتی ہے اور جنازہ اٹھتا ہے۔ چنانچہ شیما نے کہا، تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے محبت کی وجہ سے تم سے شادی کی تھی۔ اس نے سگریٹ کے کش کا دھواں اوپر چھوڑا۔ ظاہر ہے اسے شہریت کے لیے کسی برطانوی نژاد عورت سے شادی کرنی تھی۔ وہ امریکہ سے آیا تھا جہاں اس کے باپ کو ابھی شہریت نہیں ملی تھی۔ شیما نے تلخی سے کہا، اس سے پہلے کتنے شوہر ہوئے تھے اس کاروبار میں؟ 6۔ زیادہ ہو سکتے تھے لیکن میں محتاط تھی، زندگی سہولت سے گزر گئی۔ جب میں نے فون کیا تھا تو ریسیو کرنے والی تم تھی، ابھی ہفتہ بھر پہلے؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ میں کل شام کو آئی ہوں۔ احسن ماہانہ اخراجات کی ادائیگی کے معاملے میں گڑبڑ کرتا ہے، پھر مجھے یہاں رکنا پڑتا ہے۔ اگر وہ آج حساب کرے تو میں چلی جاؤں گی۔ تم اسے کہہ سکتی ہو کہ رقم مجھے ارسال کر دیا کرے، پھر مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خوش رہیں سب، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، شیما نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کی بیوی صرف میں رہوں گی، تمہارا اس پر کوئی اخلاقی حق نہیں۔ شمائلہ مطمئن تھی کہ اس نے جذبات کے آتش فشاں کو پھٹنے نہیں دیا۔ معاملہ قانونی ہے ڈیئر، اخلاقی نہیں۔ تم مجھے سمجھدار لگتی ہو۔ ہم اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ وہ تمہیں ماہانہ کتنی رقم ادا کرتا ہے؟ 300 پاؤنڈ۔ لیکن وہ مجھے چھوڑے گا تو اس کو یہ گھر مجھے دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ دیکھو کیا نام ہے تمہارا؟ میں شیما ہوں۔ اس نے کہا، میں جینی ہوں۔ جینی؟ اچھا ہوا اگر تم مجھ سے سودا کر لو۔ میں اپنے فادر کو علاج کے لیے لائی تھی یہاں، مگر ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکے اور اسی صدمے سے میری ماں بھی مر گئی۔ میں ان دونوں کی آخری رسوم کے لیے پاکستان گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ تم یہ اپارٹمنٹ لے لو، اسے دینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد باہمی رضامندی سے الگ ہو جاؤ۔ قانونی طور پر اس ماہانہ آمدنی کے بدلے میں تمہیں یکمشت ادائیگی کر سکتی ہوں، بس میں تم سے کچھ رعایت مانگتی ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میرا خیال تھا کہ 10,000 پاؤنڈ لوں گی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اگر تم مجھے اس کی آدھی رقم دے دو تو کوئی قانونی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور میں اسے چھوڑ دوں گی۔ وہ صرف تمہارا شوہر رہ جائے گا۔ اچھے موقع پر آئی ہو تم۔ کل ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک انڈین کو شہریت کے لیے شادی کرنی ہے۔ دیکھتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ دیٹ از گڈ۔ ابھی میں تم کو 300 پاؤنڈ دے سکتی ہوں۔
تاکہ تم احسن کے آنے سے پہلے چلی جاؤ۔ باقی معاملات تم احسن کے ساتھ طے کر لو، تو میں تمہیں 5,000 پاؤنڈز بھی ادا کر دوں گی۔ وہ شیما کو دیکھتی رہی۔ میں کس طرح تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ بھروسہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ شیما نے سوٹ کیس میں سے 300 پاؤنڈ نکال کے جینی کو پکڑائے۔ اوکے ڈیئر، اٹ از اے ڈیل۔ وہ اٹھی اور ایک بیگ کندھے پر لٹکا کے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زندگی کا وہ دن بہت پیچھے رہ گیا تھا جب شیما نے اس پیسے سے جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی اپنے لیے بہت کچھ خریدا تھا۔ ایک اچھا شوہر، ازدواجی زندگی کا اعتماد، سیکورٹی کا یقین، خلاف توقع اس کا وہ گھر جس کے لیے حامد بڑی کوشش سے 15 لاکھ کا گاہک احسان کر کے لایا تھا، اسے دگنی قیمت پر کھڑے کھڑے بک گیا تھا۔ اس میں کوئی عدالتی اور قانونی چکر نہیں تھے۔ خریداروں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ مکان کا شیما کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے۔ نہ حق وراثت کا عدالتی سرٹیفکیٹ، نہ تصدیق، نہ عدالتی کارروائی، بس ایک سیل ڈیڈ بنی تھی جس کی رجسٹریشن کرانے کی ذمہ داری بھی خریدار نے لے لی تھی اور رقم ہنڈی کے ذریعے اس کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے بجائے اس نے تمام رقم ہنڈی کے ذریعے لندن بھجوا دی تھی اور جہاز میں بیٹھ کے پیا کے گھر سدھار گئی تھی۔ حامد کے بارے میں سے معلوم ہو گیا تھا کہ بن گیا رقیب آخر تھا جو راستہ اپنا۔ جس غزالہ کی معرفت وہ حامد سے ملی تھی اسی نے حامد سے شادی کر لی تھی۔ اس کے دولت مند باپ نے کالج کے لیے بھی بیٹی کو گاڑی خرید کے دے رکھی تھی۔ بعد میں وہ کوٹھی بھی اسی کو مل گئی تھی جس میں وہ رہتی تھی۔ اس کے اکلوتے بھائی نے بعد میں دبئی میں کاروبار کیا تو وہیں رہنے لگا تھا۔ زندگی ایسے ہی نقد سودوں کا بیوپار بن گئی تھی۔ کامیابی صرف دولت مندی تھی، عزت صرف دولت سے تھی۔ اگر وہ جینی سے احسن کی شادی پر عام بے وقوف لڑکیوں کی طرح ہنگامہ کرتی تو بھی احسن کا اعتماد حاصل کبھی نہ کر پاتی۔ ان کے درمیان عدم اعتماد کی تلخی سے پیدا ہونے والی خلیج ہمیشہ قائل رہتی۔ اس دن وہ لوٹ کے آیا تو شیما کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ شیما نے اس کے چہرے پر جو خوشی دیکھی وہ مصنوعی نہیں تھی۔ جب شیبا سے ہمدردی کے جذبات کا وقفہ گزر گیا تو شیما نے اسے جینی سے ملاقات کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ شرمندگی اور سکون کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر اس نے والہانہ اپنائیت کے ساتھ شیما کے ماتھے کو چوما۔ تم نے میری ساری ٹینشن ختم کر دی۔ ایک نہ ایک دن میں خود تمہیں بتاتا، اس سے پہلے کہ حقیقت کسی انکشاف کی صورت میں تمہارے سامنے آئے، مگر میں ڈرتا تھا، سوچتا رہا کہ ابھی نہیں، تمہاری پریشانی کو آڑ بنا کے اعتراف جرم کے لمحے کو ٹالتا رہا۔ شیما مسکرائی۔ حالات کی مجبوری میں سرزد ہونے والا جرم قابل معافی ہوتا ہے۔ تم سے پہلے بھی 6 نے شہریت حاصل کرنے کی مجبوری میں اس عورت کو بیوی بنا لیا تھا جو کسی طرح بھی ان کے لائق نہ تھی، اور اسے پھر کوئی لڑکا مل گیا ہے۔ وہ جائے جہنم میں، مجھے تم پھر سے مل گئی ہو۔ 7 سمندر کی دوری کے باوجود مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ مسکرائی۔ جنم جنم کے ساتھ والی بات اتنی غلط بھی نہیں لگتی۔ ہاں، جن کو ملنا ہو تقدیر انہیں خود ملا دیتی ہے۔ یہ 4 سال پرانی بات تھی۔ اب ان کا اپنا چھوٹا سا اسپتال تھا۔ ان کا 2.5 سال کا بچہ اس مطمئن زندگی کا انعام تھا جس میں اپنے جذبات کو اس نے ہمیشہ عقل کے تابع رکھا تھا۔ اب اسے حامد کی باتیں ٹھیک ہی لگتی تھیں کہ جب وقت مہربان ہو تو اسے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اسے معلوم تھا کہ احسن بہرحال عام انسانی کمزوریوں سے مبرہ نہیں، وہ پیتا بھی ہے اور موقع ملے تو ادھر ادھر منہ مارنے سے بھی نہیں چوکتا۔ بس اس نے خود کو شک سے دور رکھا تھا اور درگزر میں عافیت جانی تھی۔ بے شک گزر جانے والے وقت کے آثیر اب بھی اسے خوابوں میں دہشت زدہ کرتے تھے، مگر وہ مطمئن تھی کہ آنے والا وقت تو اس کا ہے۔ کال بیل پر اس نے دروازہ کھولا۔ احسن نے اندر آ کے اسے بے ساختہ کہا، تم ہمیشہ حسین لگتی ہو مجھے، آخر کیوں؟ یہ جملہ وہ اسی وقت بولتا تھا جب اسے اپنے کسی احساس جرم کو خوبصورت پیار بھرے لفظوں سے دبانا ہوتا تھا۔ شیما نے اس سے ہینڈ بیگ لے لیا۔ تم ایک پرائیویٹ کال پر گئے تھے؟ کیسا ہے وہ مریض؟ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے۔ شیما نے اس کے کوٹ پر ایک لمبا سنہرا بال دیکھا۔ احسن کے قرب میں
اسے ایک نامانوس خوشبو کا سراغ بھی ملا تھا، مگر اس نے مسکرا کے کہا، تم فریش اپ ہو کے آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، گڈو تو ابھی سویا ہے۔ پرانے لوگ بھی کیا پتے کی بات کہہ گئے تھے کہ جو عورت محکوم بن کے رہنا جانتی ہے وہی مرد پر حاکم ہوتی ہے۔ اس نے کھانا لگاتے ہوئے سوچا،